शोला जन किस्त नंबर 20। कार नहायत तेज़ रफ्तारी से सड़क पर दौड़ रही थी। हर मंज़िल लम्हे से भी कम वक्त में नज़रों की हद से गुजरकर ओझल हो रहा था। मैं हालुज़ेनी के आलम में सड़क को घूर रही थी। मेरे दिलो दिमाग एक ही नुक्ते पर जमे हुए थे, बाबा। ना जाने वो किस हाल में होंगे। उन तक तो ये परेशान कुन खबर किसने और किस अंदाज में पहुंचाई होगी। उनका दिल तो पहले ही बहुत कमज़ोर था। डॉक्टर से तो खुशी की किसी खबर को भी अचानक उन तक पहुंचने से मना किया हुआ था। फिर दुख का तो बोझ ही अलग होता है। वो तो सेहतमंद दिल से भी जीने की उमंग छीन लेने का हुनर जानता है। ना जाने बाबा ने कैसा महसूस किया होगा। उन्हें अपने इस घर से बहुत प्यार था, ये हम सब जानते थे। वो मादियत पसंद नहीं थे, मगर बाकौल उनके ये घर उनकी मुकम्मल बायोग्राफी था। यहीं उन्होंने बचपन और जवानी गुजारी थी, ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत दिन बिताए थे, और यहीं इन खुशियों को खुद से छिनते देखा था। इसी घर में करीम और अली का बचपन गुजरा था, और खुद मैंने भी यहीं जीना सीखा था। खतरा था, ये हम सब जानते थे। इसीलिए करीम ने हमें इस घर से अली के घर में मुंतकिल होने पर मजबूर किया था। मगर इसके बावजूद ये सब इस तरह हो जाएगा, ये कम अज़ कम मैंने नहीं सोचा था। घर को इस तरह तबाह और बर्बाद देखकर खुद मेरा जहन माऊफ हो गया था। फिर इस पर बाबा की तबीयत के बिगड़ जाने की खबर ने मुझसे मेरे होश व हवास ही छीन लिए थे। तभी तो मैं अपनी गाड़ी तक को वहाँ भूल गई और एक अजनबी के साथ निकल खड़ी हुई। इस ख्याल के आते ही जैसे मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैंने खिड़की से बाहर नज़र डाली। अब कार एक कदरे वीरान सी जगह से गुजर रही थी। सड़क पर ट्रैफिक भी बराए नाम ही थी। यूं अगर ये गनजान आबाद इलाका भी होता, तब भी किसी गड़बड़ की सूरत में स्याह शीशों से बाहर किसी को इसका इल्म होने के इम्कानात कम ही थे। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने इस शख्स से पूछा। मैंने आपको बताया ना कि अहमद साहब की तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें क्लिनिक ले जाया गया है। वो इसी मतानत से बोला। वो अब बस थोड़ी ही दूर है। मगर बाबा तो किताबें खरीदने गए थे, जो वो कुछ ही फासले पर मौजूद शॉपिंग सेंटर में मौजूद दुकान से लेते हैं। फिर उन्हें वहाँ से इतने फासले पर किस क्लिनिक में ले जाया गया है? मैंने उलझते हुए पूछा। ये तो मैं नहीं जानता, मगर तबीयत ख़राब होने के वक्त वो यहाँ एक शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। अच्छा, मैंने शायद आपसे आपका नाम भी नहीं पूछा। मैं दिल ही दिल में अपनी बेवकूफ़ी पर हैरान थी, मगर इस वक्त मुझे घबराहट में कुछ नहीं सोचा था। मेरा नाम? वो मुस्कुराया। मेरा नाम फ़िरोज़ है। तो फ़िरोज़ साहब, आप इतनी दूर से मुझे लेने आए? हैरत है, सिकंदर ने मुझे कॉल क्यों नहीं की? मैं गोया खुद कलामी कर रहे थे मगर मिली नहीं। यहाँ का पता उन्होंने ही बताया, वो सादगी से बोला। मुझे सब कुछ गड़बड़ लग रहा था। अब मैं ज़हनी सदमे और इस झटके से बाहर निकल आई थी। मेरा बैग मेरे कंधे पर मौजूद था, यानी मेरा मोबाइल मेरे पास ही था। मैंने सोचा और फिर बैग गोद में रखकर मोबाइल बाहर निकाला। कॉल कर रही हैं आप? उसे सरसरी अंदाज में पूछा। जी हाँ, मैंने जवाब दिया और नंबर मिलाने के लिए मोबाइल की जानिब हाथ बढ़ाया। अरे, वो मेरी तरफ देखकर अचानक ज़ोर से बोला। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा फुक हो रहा था, आंखें खौफ से फैल रही थीं। ये आपके चेहरे पे क्या हो रहा है? वो मेरे चेहरे पर नज़रें जमाते हुए बामुश्किल बोला और ब्रेक पर पैर रख दिया। गाड़ी एक झटके से रुकी। झटके से मेरे हाथ से मोबाइल निकलकर नीचे गिर गया। क्या हुआ है? इसकी सरासमगी पर मैं भी परेशान हो गई। आपका चेहरा, ये होंठ के ऊपर, वो खौफजदा अंदाज में बोला। क्या? मैंने होंठों को छूने के लिए हाथ उठाया। रुकिए प्लीज़, यूँ हाथ मत लगाइए। वो तकरीबन उछल पड़ा। ये लीजिए, इससे पूछिए। इसने जेब से रुमाल निकालकर डरे डरे अंदाज से मेरी जानिब बढ़ाया और कार स्टार्ट की। ऐसा क्या हो गया है? मैंने रुमाल से अपनी नाक और होंठों को अच्छी तरह पोंछते हुए शीशे को अपनी जानिब घुमाया। मेरा चेहरा बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहा था। कुछ भी तो नहीं हुआ? क्या फजूल डरामे कर रहे हैं आप? रोकिए गाड़ी, मुझे यहीं उतरना है। मैंने बिगड़ कर कहना शुरू किया, मगर आखिरी अल्फाज तक आते आते मेरा लहजा, आवाज़ सब डगमगाने लगे थे। मैंने सर को ज़ोर से झटका। ये क्या हो रहा है? मैं अब बामुश्किल बोल पा रही थी। ये क्या किया तुमने? मैंने धुंधलाती नज़रों से उसे घूरा। वो मेरी जानिब ही मुतवज्जा था। नज़रें मिलते ही वो सादगी से मुस्कुरा दिया। मैं उसका मुंह नोच लेना चाहती थी, मगर इस वक्त मेरे अंदर खुद अपने हाथ को हरकत देने की ताकत तक बाकी नहीं रही थी। मैंने खुद पर काबू पाने की कोशिश की और सीट के नीचे गिरे मोबाइल की जानिब देखा। फिर इसी जगह ढेर हो गई। करीम का खौफ
24 घंटों से पहले ही सच साबित हो गया था। कार अब फिर हवा से बातें कर रही थी। करीम आज सुबह से बहुत मसरूफ़ था। 2 मुसलसल मीटिंग्स के बाद अभी वो एक ब्रीफिंग से फ़ारिग हुआ था। उसे आज अपने घर की सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ खास काम करने थे, जिनके लिए इब्तदाई हदायत वो दे चुका था। उसका अंदाज़ा था कि अब तक ज़रूरत की तमाम चीज़ें, गैजेट्स वगैरह का इंतज़ाम हो चुका होगा और इजाफ़ी नफरी के लिए बंदे भी छांट लिए गए होंगे। वो इस जानिब से ज़रा भर भी बेपरवाही अफोर्ड नहीं कर सकता था। आखिरी मीटिंग में उसने इब्राहिम की कॉल और उसकी बातों को भी शामिल कर दिया था। इसके अल्फाज इसके कानों में गूंज रहे थे। उसके लहजे में ऐसी कोई बात थी जिसकी वजह से वो खासा परेशान, और इसीलिए उसकी धमकियों को वो ऑन रिकॉर्ड भी ले आया था। वो मीटिंग रूम से निकलकर अपने कमरे में आया। मेज़ पर उसका मोबाइल रखा था। उसने इसे ऑन किया तो 20 से ज़ायद मिस कॉल्स देखकर हैरान सा रह गया। वो इनकी तफसील देखता। इससे कबल ही उसका असिस्टेंट अरसलान आंधी तूफान की मानंद कमरे में दाखिल हुआ। क्या बात है अरसलान? करीम ने उसकी जानिब देखा। सर, वो कुछ कहना चाह रहा था मगर गालबन सही अल्फाज का चुनाव मुश्किल हो रहा था। अरसलान, क्या हुआ है? साफ साफ अल्फाज में बताओ। करीम ने सर्द लहजे में पूछा। सर, आपके बंगले पर बम धमाका हुआ है। इसके ये अल्फाज करीम की समात पर बम की मानंद गिरे थे। क्या? वो चिल्लाकर अपनी जगह से खड़ा हो गया। क्या बक रहे हो तुम? कब हुआ ये? मेरी फैमिली खैरियत से है? वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। नहीं सर, उस वाले घर पर नहीं, आपके पुराने बंगले पर। इस बार अरसलान ने वजाहत से कहा। आपके बड़े बंगले पर। बम नहायत ताकतवर बताया जा रहा है। इर्द गिर्द के मकानात को भी नुकसान पहुंचा है, मगर आपका घर तकरीबन तबाह हो गया है। 2 गार्ड्स भी जहाँ भाग हुए हैं, बाकी ज़ख्मी हैं। ओह! करीम अपनी जगह साकित खड़ा रह गया। उसका दिल किसी ढोल की तरह बज रहा था, मगर चेहरे पे कोई तासुर मौजूद ना था। वो एक जानिब अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि ये धमाका पुराने घर में हुआ था, तो दूसरी जानिब गार्ड्स की हलाकत और घर की तबाही का शदीद अफसोस भी था। वो 2 लम्हे वहीं खड़ा रहा, फिर मोबाइल और चाबियां लेकर बाहर की समेत लपका। सर, मैं आपके साथ चल सकता हूँ प्लीज़? अरसलान ने उसके साथ साथ चलते हुए कहा। हो सकता है आपको किसी की ज़रूरत हो। ओके, आ जाओ, मगर बाकियों को फौरी कॉल करके अलर्ट कर दो। कुछ लोग घर की तरफ जाएं और सारे मामलात देखें। जमशेद से कहो वो ऑपरेशन सेफ्टी पर तेज़ी से अमल शुरू करे। और हाँ, ये खबर कितनी देर पहले मिली थी? अभी सर, हमें अभी मालूम हुआ है, मगर ये वाक़या तकरीबन आधा घंटा पहले का है। ओके, टीम को जल्दी भेज दो। मुझे पहले कुछ और काम निपटाने हैं, फिर मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। और हाँ, शम्स की ड्यूटी गार्ड्स के साथ हॉस्पिटल में होगी। वो फौरी तौर पर मालूम करे कि उन्हें कहाँ ले जाया गया है। उनके इलाज में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। जी सर, मैंने अपना काम शुरू कर दिया है सर, वो नंबर मिलाते हुए बोला। करीम को बाबा की फ़िक्र हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि उन तक ये खबर किसी धचके वाले अंदाज में पहुंचे। गाड़ी में बैठते ही उसने अली का नंबर मिलाया। उसका नंबर मसरूफ़ आ रहा था। फिर उसने घर का नंबर मिलाया। घंटियां बज रही थीं, मगर कॉल रिसीव नहीं हो रही थी। हर घंटी के साथ उसके माथे की शिकनों में इजाफा हो रहा था। हेलो, बिल आखिर कॉल रिसीव हो गई। सफ़िया जी, फ़ोन इतनी देर से बज रहा है, सब लोग कहाँ हैं? कॉल रिसीव होने में इतनी देर क्यों लग गई? उससे कदरे सख्त लहजे में पूछा। बाबा, बाबा कहाँ हैं? करीम ने पूछा। उनके लिए कोई भी फ़ोन आए या घर में किसी और का फ़ोन भी आए तो उनसे बात मत करवाना। सारा बीबी से कहें कि बाबा का मोबाइल फ़ोन भी ज़रा कुछ देर के लिए गायब कर दे और मुझे कॉल करे। वैसे मैं बस घर आ रहा हूँ। करीम भाई, बड़े साहब तो घर पर नहीं है और अपना मोबाइल तो वो साथ ही ले गए। सफ़िया ने कहा। ओ, बाबा कहाँ हैं? करीम ने हैरत से पूछा। ये तो मालूम नहीं, मगर किताबें लाएंगे ये कह रहे थे। कौन कौन गया है? कार अब सड़क पर आ चुकी थी। बड़े साहब, नई वाली बीबी साहब और सिकंदर गया हुआ है उनके साथ, सफ़िया ने कहा। कितनी देर हो गई है उन्हें निकले हुए? करीम ने पूछा। 1 घंटा तो हो चुका है, वो बोली। अब आने वाले होंगे। ठीक है, सारा बीबी उनके साथ नहीं गई? उसने पूछा। नहीं, वो आराम करना चाह रही थीं। ओके, मेरी उससे बात करवा दें प्लीज़, करीम ने कहा। अरसलान पिछली सीट पर बैठा हुआ था। वो मुसलसल फ़ोन कर रहा था। मगर करीम भाई, सारा बीवी भी घर पर नहीं है। वो कहाँ गई है? पता नहीं साहब, पर ये मालूम है कि एक फ़ोन आया था जिसके बाद वो आंधी तूफान की तरह घर से निकल गई। ओह!
کریم نے اتنا کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب سارا کہاں گئی ہے، کس کا فون آیا تھا۔ اس نے علی کو کال ملانے سے کل مس کالز پر نظر ڈالی۔ سارا کی 2 کالز موجود تھیں۔ اسے تقریباً 35 منٹ قبل اسے کال کیا تھا۔ کریم نے سارا کے نمبر پر کال کی۔ وہاں مسلسل بیلز بج رہی تھیں اور پھر فون بند ہو گیا۔ دوسری کوشش میں بیلز کی بجائے رابطہ ممکن نہیں کی ریکارڈنگ سنائی دینا شروع ہو گئی۔ او نو! وہ بڑبڑایا۔ صورتحال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ گھمگیر ہوتی نظر آ رہی تھی۔ پہلے وہ گھر پہنچنا چاہ رہا تھا، مگر اب جب کہ گھر پر کوئی نہیں تھا، اس نے گاڑی کا رخ پرانے بنگلے کی جانب موڑ دیا۔ اب اس نے بابا کا نمبر ملایا۔ جی بیٹا؟ دوسری بیل پر بابا کی حشاش پشاش آواز سن کر اسے کچھ اطمینان حاصل ہوا۔ آپ کہاں ہیں بابا؟ اس نے پوچھا۔ ہم بس گھر جا رہے ہیں، کچھ کتابیں وغیرہ لینی تھیں۔ سونیا بھی عرصے سے باہر نہیں نکلی تھی، اس لیے بک سٹور کا چکر لگا لیا۔ تم کہاں ہو؟ وہ بولے۔ میں بھی گھر آ رہا ہوں بابا۔ سارا کہاں گئی ہے؟ کیا آپ کو علم ہے؟ اس نے لہجے کو عام رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ پریشان ہو۔ وہ گھر پر ہے بیٹا، اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے وہ ہمارے ساتھ بھی نہیں آئی۔ بابا، وہ کہیں باہر گئی ہے۔ اس صورتحال میں اس کا اکیلا جانا اور یہ پتہ نہ ہونا کہ وہ کہاں ہے تھوڑی تشویش میں ڈال رہا ہے۔ اس سے بالآخر کہہ ہی دیا۔ میں اسے کال کرتا ہوں۔ بابا بولے۔ کال نہیں لگ رہی ہے بابا، آپ گھر پہنچے۔ سونیا کا باہر نکلنا بالکل مناسب نہیں ہے۔ کل ابراہیم کی گفتگو کے بعد زیادہ محتاط رہنا ہوگا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہم بس گھر پہنچ رہے ہیں۔ یہ حال میرے دل میں بھی آ رہا تھا، مگر سونیا نے ماسک لگا لیا تھا تاکہ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو۔ ٹھیک ہے بابا، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کریم نے کہا۔ بابا کے فون بند کرنے کے بعد اس نے دوبارہ علی کا نمبر ملایا۔ اب وہ بنگلے کے کافی قریب پہنچ گیا تھا۔ یس بگ برادر؟ علی کی آواز سن کر اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے گھر کی تباہی کے بارے میں ابھی علم نہیں ہوا تھا۔ تم کہاں تھے؟ میں کال کر رہا تھا۔ جی آپریشن تھیٹر میں تھا، ابھی باہر آیا ہوں۔ سب خیر ہے نا؟ اس سے چکنا سا ہو کر پوچھا۔ علی، اپنے گھر پر بم دھماکہ ہوا ہے، پرانے والے گھر پر، کریم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اوہ! علی بالکل چپ ہو گیا، پھر بولا۔ کیا ہوا ہے؟ وہاں گارڈز بھی تھے؟ ہاں، میں وہیں جا رہا ہوں۔ 2 گارڈز جاں بحق ہوئے ہیں، باقی زخمی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ شدت بہت تھی اور گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ اوف! علی نے کہا۔ بابا کو پتہ چل گیا ہے؟ نہیں، وہ اسٹور سے گھر جا رہے ہیں۔ سونیا اور سکندر ان کے ساتھ ہیں۔ میں یہاں آیا ہوں، اگر تمہارے لیے ممکن ہے تو تم گھر چلے جاؤ۔ بابا کو احتیاط سے سب بتاؤ۔ اللہ انہیں صحت مند رکھے۔ میں گھر جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں یہاں سے وہیں آؤں گا۔ سارا کو کال کرنے کی کوشش کرتے رہنا، اس وقت اس کی کال نہیں لگ رہی۔ وہ کہاں گئی؟ مجھے نہیں علم ہے۔ صفیہ بی کے مطابق کسی کے فون کے بعد وہ گھر سے نکلی ہے۔ مجھے لگتا ہے شاید اسے گھر کی خبر مل گئی ہے اور وہ اسی وجہ سے نکلی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہاں گھر پر مجھے مل جائے، کریم نے کہا۔ اس کی مس کال ہے، میں نے کل کہا بھی تھا بہت محتاط رہنا ہے۔ خیر دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمت رکھیں بھائی، مجھے یقین ہے کہ ہماری ٹارزن وہیں ہوگی۔ مکان دوبارہ بن جاتے ہیں۔ ہاں، گارڈز کا بہت افسوس ہے، علی نے مضبوط لہجے میں کہا، اور یہ جس کا کام ہے اسے ہم جانتے ہیں، اب اسے نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل، کریم نے مضبوط لہجے میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کے پیچھے ابراہیم تھا۔ اس نے اپنا کھیل شروع کر دیا تھا۔ اسے اس سب سے زیادہ سارا کی فکر تھی۔ ایک تو یہ لڑکی کسی کی نہیں سنتی۔ وہ بڑبڑایا۔ جو بھی تھا اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ بہادری کا مطلب حماقت ہرگز نہیں ہوتا۔ اسے امید تھی کہ سارا وہیں گئی ہوگی، مگر اس صورت میں اس کا فون نہ لگنا عجیب سی بات تھی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر وہ بھی 1 منٹ کے لیے گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہاں اب گھر کے نام پر صرف کھنڈر سا بچا تھا، جس سے اب بھی دھواں اٹھ رہا تھا۔ اس کی ٹیم کے لوگ بھی وہاں موجود تھے، جو تمام معاملات کو سنبھال رہے تھے۔ کچھ آگے جا کر اسے سڑک کے کنارے پر سارا کی کار نظر آئی۔ وہ تیزی سے اس کی جانب بڑھا، مگر کار خالی تھی۔ سارا کا ارد گرد کہیں بھی نام و نشان نہیں تھا۔ ارسلان، ارسلان، تو معلوم کرو کسی نے اس کار سے اترنے والی کسی لڑکی کو دیکھا ہے، اور یہ کہ وہ کس طرف گئی ہے۔ جو بھی معلومات مل سکے حاصل کرو۔ ٹیم کے باقی لوگوں کو بھی اس کام پر لگاؤ۔ سارا یہاں آئی تھی
یہ تو معلوم ہو گیا تھا، مگر یہاں سے وہ کہاں گئی، یہ ایک بڑا سوالیہ نشان بن گیا تھا۔ کریم اور اس کے ساتھیوں نے نہ صرف اس سڑک بلکہ ارد گرد گلیوں کو بھی چھان مارا۔ سارا کا کہیں پتہ نہیں تھا اور نہ ہی کسی نے اسے دیکھا تھا۔ وہ سب موبائل پر اس کی تصویر دکھا کر معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہاں یوں بھی اتنی گڑبڑ تھی کہ کسی کو کسی کے بارے میں کچھ معلوم تھا نہ یاد آیا۔ آخر میں جب وہ انتہائی مایوس ہو چکے تو سڑک پر موجود ایک سپاہی نے اس کی تصویر کو پہچان لیا۔ ہاں جی، یہ بی بی آئی تھی، میرے سامنے گڈی سے اتری اور یہاں سڑک پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس وقت آگ بجھائی جا رہی تھی، کسی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے یہ اسی لیے یاد رہ گئی کہ میرے بہت آواز دینے پر بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی تھی، بہت پریشان تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس کو یہاں سے ہٹاتا، وہ ایک دوسری گڈی میں بیٹھ کر چلی گئی، جبکہ اس کی اپنی گاڑی ادھر ہی کھڑی رہ گئی۔ زندگی صاحب جی ان امیروں کی ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ وہ گاڑی، میرا مطلب ہے کہ گڈی کیسی تھی جس میں وہ بیٹھ کر گئی تھی؟ کریم نے بے تابی سے پوچھا۔ شاندار تھی جی، بادشاہوں والی، چمکدار۔ اسے سر ہلایا۔ تمہیں اس کا نمبر یاد ہے؟ ارسلان نے پوچھا۔ نہ جی، اس وقت یہاں اتنا مسئلہ تھا، اس کا تو ہوش بھی نہیں تھا کہ سب گاڑیوں کے نمبر دیکھ کر یاد کرتا جی میں۔ وہ برا مان کر بولا۔ ظاہر ہے۔ اچھا، اس گاڑی کو کون چلا رہا تھا؟ اس سے کوئی نیچے اترا تھا؟ تم نے کسی کو دیکھا؟ کریم نے پوچھا۔ ہاں جی، جوان آدمی تھا، اونچا لمبا، شاندار گبرو۔ وہ بولا۔ تبھی تو گئی ہوگی نا وہ۔ آپ لوگ کون ہو جی؟ اس لڑکی نے کیا کیا ہے؟ اس دھماکے میں تو شامل نہیں تھی۔ آج کل کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، کون کیا کر جائے۔ وہ فلسفیانہ انداز میں بولا۔ وہ گاڑی کس طرف گئی تھی؟ کریم نے اس کے سوالوں اور تبصروں کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا۔ وہ جی، وہ اس طرف گئی تھی۔ سپاہی نے مخالف سمیت کی جانب اشارہ کیا۔ ایسے تیر کی طرح گئی گڈی، لمحہ بھر میں غائب جیسے کوئی جہاز ہو۔ کریم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہ بتاؤ، کیا تم اس شخص کا خلیہ بتا سکتے ہو؟ ارسلان نے اس سے پوچھا۔ آپ لوگ کون ہو؟ یہ سوال تو پولیس کرتی ہے، آپ پولیس سے سوال کیے جا رہے ہو؟ اس بار اس نے مشکوک انداز میں دیکھا۔ ہاں، کیونکہ ہم خفیہ والے ہیں، ارسلان نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کے الفاظ سن کر سپاہی نے باقاعدہ سلوٹ جھاڑا۔ اب بتاؤ، اس کا حلیہ صحیح سے بتا سکتے ہو؟ جی کوشش کر سکتا ہوں، وہ معتب انداز میں بولا۔ ٹھیک ہے ارسلان، تم اسے لے جاؤ اور اسکیچ بنوا لو۔ اس کے بدترین اندیشے سچ ثابت ہو گئے تھے۔ وہ ایک تربیت یافتہ کمانڈو تھا، اسے بدترین حالات میں بھی اعصاب پر قابو رکھتے ہوئے قدم اٹھانے کی عادت تھی، مگر اس وقت مایوسی، فکر، ٹینشن اور ذہنی دباؤ نے اسے گویا شکار کر لیا تھا۔ سارا نہ جانے کہاں گئی تھی، کس حال میں تھی، وہ سیاہ گاڑی والا کون تھا اور وہ اسے کہاں لے گیا تھا؟ سوالات اسے اپنی گرفت میں جکڑتے جا رہے تھے اور اس کے پاس ان میں سے کسی ایک کا بھی جواب موجود نہیں تھا۔ سنوکر کلب میں فیروز سے ٹاکرے کے بعد اس نے فارم ہاؤس کی باقاعدہ نگرانی شروع کر دی تھی۔ جونز اور ڈاکٹر سلیمان ابھی وہیں مقیم تھے۔ فارم ہاؤس میں موجود محسوس ملازمین کے علاوہ علاقے کے بھی لوگ وہاں کام کر رہے تھے۔ 2 دن کی نگرانی اور ریسرچ کے بعد اس نے ان میں سے اپنے لیے ایک مددگار حاصل کر لیا تھا۔ فرید نامی یہ 22-23 سالہ لڑکا فیروز اور اس کے اہم ملازمین کی سختی اور برے رویے کا ستایا ہوا تھا، اسی لیے چند بڑے نوٹوں کے دیدار نے اس کی وفاداری کو شمشیر کی سمیت کھینچ لیا تھا۔ اس کے مطابق وہ دونوں کل شام ملک سے باہر جانے والے تھے۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس وقت فارم ہاؤس سے کچھ فاصلے پر موجود ڈھابے پر تھا۔ 100% یقین ہے، وہ بولا۔ وہ دونوں ملک سے باہر چلے جائیں گے۔ مجھے اپنی ایک چیز ان سے واپس لینی ہے۔ اگر وہ چلے گئے تو پھر ان سے ملنا ناممکن ہوگا، وہ مایوسی سے بولا۔ کیا تم میرے فارم ہاؤس میں داخلے کا کوئی راستہ نکال سکتے ہو؟ جی ہاں، کر سکتا ہوں، مگر اس میں سارا کام آپ کو کرنا ہوگا۔ میں دن میں وہاں ہوتا ہوں۔ کل صبح اندر جانے کے بعد آپ کے لیے مخصوص پچھلا چھوٹا دروازہ تھوڑی دیر کے لیے کھلا چھوڑ دوں گا۔ آپ کو اس سے اندر آنا ہے اور اندر موجود کمروں تک جانا ہے۔ دوسرا اور تیسرا کمرہ ان کے پاس ہے۔ فارم ہاؤس میں ان کے علاوہ کون ہے؟ کوئی اور مہمان نہیں ہے اور فیروز صاحب بھی نہیں ہے۔ جب وہ یہاں ہوتے ہیں تب ان کے ذاتی ملازم اور عملہ بھی آ جاتا ہے۔ فی الحال تو گارڈز اور یہیں کے ملازم ہیں، یہ سب ملا کر 7 لوگ ہیں۔ اوکے، یہ بتاؤ وہاں کتنی گاڑیاں ہیں؟ 2 ہیں، ایک چھوٹی کار ملازمین استعمال کرتے ہیں اور دوسری بڑی گاڑی مہمانوں کے لیے ہے۔ یہ مہمان تو جب سے آئے ہیں کہیں باہر نہیں نکلے۔
اب کل ایئرپورٹ جائیں گے۔ تم صبح کتنے بجے وہاں جاؤ گے؟ صبح 8 بجے۔ اس نے کہا، وہ دروازہ تھوڑی دیر ہی کھلا رہ سکے گا، لہٰذا آپ بھی 8 بجے تک پہنچ جائیے گا۔ میرا نام تو نہیں آئے گا نا کسی بات میں؟ نہیں، تم بس اپنا منہ بند رکھنا، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ شمشیر بولا اور جیب سے چند بڑے نوٹ نکال کر اس کے حوالے کیے۔ بہت شکریہ سر۔ وہ نوٹ دیکھ کر نہال ہوا۔ اس کے جانے کے بعد بھی شمشیر اس ڈھابے پر بیٹھا رہا تھا۔ فارم ہاؤس میں اس طرح گھسنا خطرناک تھا، مگر اس سے زیادہ ناقابل برداشت ان دونوں کا اس طرح بآسانی ملک سے باہر نکل جانا تھا۔ ان کے ہاتھ بے شمار بے گناہوں کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ان دھماکوں سے قبل بھی نہ جانے وہ کتنی وارداتیں کر چکے تھے، اور اب اس طرح مکھن سے بال کی مانند ان کا اپنے گھروں کو لوٹ جانا ان سب کے ساتھ زیادتی تھی۔ وہ جائیں گے، ضرور جائیں گے، مگر ایئرپورٹ نہیں، کہیں اور۔ وہ بڑبڑایا اور میز پر رکھے چائے کے کپ کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ اسے اب صبح ہونے کا انتظار تھا۔ فیروز نہایت اطمینان سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پیسنجر سیٹ پر موجود سارا پر ڈالی۔ وہ اسی طرح بے ہوش تھی۔ اس نے جس رومال سے اپنے چہرے کو اچھی طرح پہنچا تھا، اس پر موجود بے ہوشی کی انتہائی پر اثر دوا اسے مزید کئی گھنٹے دنیا سے بے نیاز رکھنے کے لیے کافی تھی۔ اس دوا کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں کسی طرح کی بو موجود نہیں تھی۔ ابراہم نے اس لڑکی کے حوالے سے اسے بہت کچھ بتایا تھا، مگر فیروز کے لیے تو اسے ساتھ لے آنا مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ شاید اس کی وجہ حالات تھے، مگر بہرحال اس کا مشن کامیاب رہا۔ اس نے اطمینان سے سوچا، انسان کو رشتے ہی سب سے زیادہ کمزور بناتے ہیں، اسی لیے وہ کسی رشتے کا روادار نہیں تھا۔ اس نے سارا کو سیٹ پر بٹھا کر سیٹ بیلٹ لگا دی تھی، جس سے اسے چوٹ پہنچنے کا خطرہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور دیکھنے سے یہی لگ رہا تھا کہ جیسے وہ سو رہی ہو۔ پہلے اس نے اسے فارم ہاؤس لے جانے کا فیصلہ کیا، مگر چند لمحے پہلے اس نے اس فیصلے کو خود ہی مسترد کر دیا تھا۔ وہاں جونز اور سلمان وغیرہ موجود تھے، اور ان کی موجودگی میں اسے وہاں لے جانا نہیں چاہ رہا تھا۔ دوسری وجہ وہ پولیس آفیسر تھا۔ فارم ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر اس کا ایک بنگلہ موجود تھا۔ اس نے اسی کا رخ کیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بنگلے پر تھا۔ اسے اس طرح اچانک وہاں دیکھ کر چوکیدار اور گارڈ سب مسترد ہو گئے تھے۔ اس کی گاڑی کے اندر داخل ہونے کے بعد گیٹ بند ہو گیا۔ جمشید کہاں ہے؟ اس نے گاڑی سے اترتے ہی اس جگہ کے انچارج کے بارے میں پوچھا۔ پہنچ رہے ہیں باس، گارڈ کے ساتھ موجود شخص نے معتمادانہ انداز میں کہا۔ اتنے میں ایک درمیانی عمر کا شخص تقریباً دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تھا۔ سلام، اس سے آتے ہی کہا۔ جمشید، یہاں موجود میرے کمرے کو کھلواؤ، اور کسی کو بھیج کر کسی عورت کو بلوا لو، یہاں ایک مہمان چند دن ٹھہرے گا۔ جی بہتر سر، وہ بھی پہنچنے والے ہیں۔ وہ پہنچ گئی ہے، کمرہ کھلواؤ۔ وہ مڑ کر سرد لہجے میں بولا اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر سارا کو بازو پر اٹھا لیا اور خود ہی اسے اس کمرے تک لے جا کر بستر پر لٹا دیا۔ وہ جانتا تھا اسے کئی گھنٹوں تک ہوش نہیں آئے گا، مگر وہ کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا، اسی لیے اسے لٹانے کے بعد اس نے الماری سے ہتھکڑی نما ایک گیجٹ نکالا اور اسے اس کی کلائی پر پہنا کر دوسرے حصے کو مسحری کے ساتھ منسلک کر دیا۔ اس گیجٹ کا چھوٹا سا ریموٹ کنٹرول اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا۔ اس کی مدد سے بڑے پہلوان کو آسانی سے قابو میں رکھا جا سکتا تھا۔ اول تو اسے کھول کر بستر سے بھاگنا ممکن نہیں تھا، اور اگر کسی طور یہ ہو بھی جاتا تو وہ صرف ایک بٹن دبا کر بجلی کے جھٹکے یا کرنٹ لگا کر اسے روک سکتا تھا۔ کرنٹ کی یہ شدت 9 سے شروع ہو کر 9 ڈیجٹ تک بھی تھی۔ یہ 9 ڈیجٹ کا مطلب برقی موت تھی، کیونکہ اتنی شدت کرنٹ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس انتظام سے فراغت پا کر وہ بستر کی ایک جانب موجود آرام دہ کرسی پر دراز ہو گیا۔ ابراہیم کی بتائی ہوئی تفصیل کے بعد اس نے اس آپریشن کو خود کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور اب اسے دیکھ کر اپنے فیصلے پر خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر اس کے ذہن میں آنے والا پہلا خیال ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید واضح ہوتا جا رہا تھا۔ وہ خوبصورت تھی، نہایت خوبصورت، اور خطرناک بھی۔ اسے یہ دونوں خصوصیات پسند تھیں۔ اس کی نگاہیں سارا کے چہرے پر جمی تھیں اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی، جبکہ اس کا ذہن آنے والے دنوں کے حوالے سے ایک پلان تراش رہا تھا۔ شمشیر ابھی ڈھابے پر موجود تھا۔ یہاں سے اس کے لیے فارم ہاؤس جانے والے راستے کی نگرانی کرنا آسان تھا۔ یہیں پر اسے فرید ملا تھا۔ اس وقت اس کا حلیہ کافی بدلا ہوا تھا۔ شلوار قمیض پر چادر کے بکل مارے وہ وہاں موجود افراد سے بہت زیادہ مختلف نظر نہیں آ رہا تھا، اور یہی اس کا مقصد بھی تھا۔ جم سے واپسی کے بعد وہ کپڑے تبدیل کر کے سیدھا یہاں آیا تھا۔ فرید کے جانے کے بعد
اس نے کھانے کا آرڈر دیا۔ کل صبح اسے کم از کم اس کیس کا ڈراپ سین تو کرنا ہی تھا۔ وہ یہ تو جان گیا تھا کہ یہ کھیل بہت لمبا تھا اور ان خونی قاتلوں کے پیچھے بہت مضبوط ہاتھ موجود تھے۔ وہ ایک اعلیٰ افسر ہونے، تمام ثبوتوں کے باوجود ان کا بال تک بکا نہیں کر پایا تھا۔ ان لوگوں کی ڈوریوں کون ہلا رہا تھا؟ انہیں یہ سب کرنے کا ایجنڈا کس نے دیا تھا؟ اس کے لیے پیسہ کون فراہم کر رہا تھا؟ فی الحال اس کے پاس ان سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ پہلے اس نے اس حوالے سے جونز وغیرہ کو ٹارگٹ کرنے کا سوچا، مگر اب اس کا وقت نہیں تھا۔ صاحب جی، اور چائے لاؤں؟ ڈھابے والی لڑکی کی آواز سن کر وہ اپنے خیالوں سے چونکا۔ ہاں لے آؤ، اور کچھ کھانے کو بھی لاؤ۔ وہ کچھ دیر مزید بیٹھنا چاہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، لڑکا مؤدبانہ انداز میں کہہ کر مڑ گیا۔ اس وقت کھانے کے وقت کی وجہ سے ڈھابے پر تھوڑا بہت رش تھا، ورنہ عام طور پر لوگ آتے جاتے رہتے تھے، خصوصاً فارم ہاؤس میں تفریح کے لیے آنے والے رک کر چائے اور کھانا وغیرہ لیتے، جو کہ ان کی اصل کمائی تھی۔ فیروز، اس کی سوچ اس نام کے گرد گھوم رہی تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ نہایت بارسوخ انسان تھا، پیسے کی بالکل کمی نہیں تھی، مگر اسے یقین تھا کہ اس سارے کھیل کا بنیادی کھلاڑی وہ بھی نہیں تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر سامنے سے آتی سیاہ قیمتی گاڑی پر پڑی۔ یہاں اس قسم کی قیمتی گاڑیوں کی تھوڑی تھوڑی دیر و آمد و رفت جاری رہتی تھی۔ اصل چیز جس نے اسے متوجہ کیا تھا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر موجود فیروز تھا، اور اس کی برابر والی سیٹ پر کوئی خاتون موجود تھی۔ وہ اسے زیادہ نہیں دیکھ پایا، مگر نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا جیسے اس نے اسے کہیں دیکھ رکھا ہو۔ فیروز کے اس طرح آنے کا مطلب اس کے پلان کے لیے خطرہ نہیں تو بھی مشکلات میں اضافہ تو لازمی طور پر تھا۔ جیسا کہ فرید نے بتایا تھا کہ فیروز کی آمد کے بعد حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہو جاتے تھے، اور اس کا اپنا سٹاف بھی وہاں پہنچ جاتا ہے، جس کی وجہ سے فارم ہاؤس میں نفری بعض اوقات دگنی ہو جاتی تھی۔ ایسے میں وہاں داخل ہونا اور کوئی کارروائی کر پانا قدرے مشکل ہو جاتا۔ وہ کار اس کے سامنے سے گزر کر فارم ہاؤس کی جانب بڑھنے کی بجائے سیدھی نکلتی چلی گئی۔ شمشیر نے صرف ایک لمحے سوچا اور پھر میز پر 500 کا نوٹ ڈال کر تیزی سے اپنی کرولا کی جانب لپکا۔ کچھ ہی دیر میں اسے وہ سیاہ کار نظر آ گئی تھی۔ وہ ہاتھ سے فاصلے سے اس کا تعاقب کر رہا تھا۔ کچھ آگے جا کر کار سیدھے ہاتھ پر مڑی اور وہاں موجود ایک بڑے بنگلے کے سامنے رکی۔ چند لمحوں بعد بنگلے کا دروازہ کھل گیا تھا، جس نے اس سیاہ کار کو نگل لیا۔ اس کے دیکھتے ہی دیکھتے گیٹ بند ہو گیا۔ شمشیر غور سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ڈھابے پر اس کا بیٹھنا رائے گاں نہیں گیا تھا۔ اسے اس پراسرار شخص کے ایک اور ٹھکانے کا سراغ مل گیا تھا۔ آخر وہ اس طرح کہاں غائب ہو سکتی ہے؟ علی انتہائی سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس کی جان کو خطرہ ہے، ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا چاہیے۔ ہاں، سارے سراغ گھر کے پاس پہنچ کر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ وہاں پہنچی تھی، یقیناً کسی نے اسے اس سب کی اطلاع دی۔ صفیہ بی کے مطابق کوئی فون کال آئی تھی، جس کے بعد وہ گھر سے نکلی۔ میں نے گھر کے فون اور سارا کے موبائل کا ریکارڈ نکلوایا ہے۔ وہ کچھ دیر میں ہمیں مل جائے گا، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کس کی کال پر وہ گھر سے نکلی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو کسی اور خبر یا بات کر کے وہاں سے لے جایا گیا۔ کریم بولا۔ خبر یا بات؟ سونیا نے اس کی بات کو دہرایا۔ ہاں، یا تو اسے بابا کے بارے میں کچھ بتایا گیا ہوگا، یا ہمارے گھر اور ہم میں سے کسی کے بارے میں۔ تبھی تو وہ اپنی کار کو چھوڑ کر اس کار میں بیٹھ گئی۔ اس کے سوا کوئی اور طریقہ کار نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ سونیا نے پوچھا۔ اس پر قابو پانا آسان کام نہیں ہے۔ مسلح شخص کو وہ خالی ہاتھ پیروں سے زمین پر ڈھیر کر سکتی ہے۔ کریم کے لہجے میں فخر تھا۔ پھر وہاں اس وقت اتنے لوگ اور اتنی پولیس موجود تھی، وہاں سے زبردستی کسی کو لے جانا ممکن نہیں تھا۔ نہ جانے میری بچی کہاں ہوگی، بابا نے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ سب میری وجہ سے ہے۔ ابراہیم کی دشمنی مجھ سے ہے، میرے بچوں کو اس کا ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ یہ سب میری وجہ سے ہی ہو رہا ہے بیٹا، میں اس کے لیے خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا، آپ کے بچے کوئی چھوئی موئی کا درخت تو ہے نہیں، پھر ہمارا تو کام ہی یہی ہے مشکلات سے ٹکرانا۔ سارا کو کچھ نہیں ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ جس طرح وہ غضنفر کو لے آئی تھی، اس بار ہو سکتا ہے وہ اس سارے چکر کو ختم کر ڈالے۔ علی ان کی طبیعت کو بگڑتا دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہیں علی، اس سب کی وجہ میں ہوں، میری وجہ سے وہ تم لوگوں کو بھی کبھی چین سے جینے نہیں دے گا۔ اس نے کہا تھا نا کہ دوسری بیٹی کی، میرے منہ میں خاک۔ کچھ نہیں ہوگا بابا، آپ خود کو سنبھالیں۔ کریم ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔
میں یہاں ان کی کچھ لوگوں کو جانتی ہوں، مگر اب ان میں سے کوئی بھی فیلڈ میں نہیں ہے۔ غضنفر گرفتار ہے۔ اسے یہاں کے یونٹ کے متعلق بہت کچھ معلوم ہے، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ سونیا سوچتے ہوئے بولی، ہاں، غضنفر سے پوچھ گچھ ہو رہی ہے۔ کریم نے کہا، فی الحال تم کو بھی لو پروفائل رکھنا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ تم بابا کے پاس پہنچ گئی ہو۔ ہاں میں سمجھتی ہوں، مگر ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتے۔ بالکل، وہ جلد مل جائے گی، کریم نے کہا اور واش روم کی جانب بڑھا۔ اس کے پرسکون اور پرحوصلہ چہرے اور باتوں کے پیچھے کس قدر خوف تھا، یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کسی بھی خطرناک سے خطرناک مہم میں کود جانا یا کسی جان لیوا جنگ میں کود جانا بھی اتنا تکلیف دہ اور دہشت زدہ کر دینے والا نہیں ہوتا جتنا اپنے کسی پیارے کو اس طرح خود سے دور محسوس کرنا، خطرے میں گھرا دیکھنا اور خود کچھ نہ کر پانا انسان کو اندر سے توڑ ڈالتا ہے۔ بابا، علی کی قدرے تیز آواز سے کریم کے قدم روک لیے۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ سونیا پلیز میرے کمرے سے بیگ لاؤ، بھائی بابا بہتر نہیں ہے، وہ زور سے بولا۔ بابا، کریم بھی تیزی سے ان کے قریب پہنچا، مگر اس دوران وہ بے ہوش ہو چکے تھے، ان کی رنگت سفید ہو رہی تھی۔ بابا، گاڑی نکلوائیں بھائی، بابا کو ہسپتال لے جانا ہوگا، علی نے کہا۔ سکندر، کریم دوڑتا ہوا پورچ میں پہنچا تھا۔ بابا، سونیا ان کا ہاتھ سہلا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے علی؟ بابا ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، علی نے کہا اور بابا کو گود میں اٹھا کر کار کی طرف بڑھا۔ سونیا تم یہیں رکو، علی نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ نہیں، کریم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اسے ساتھ لے چلو، شاید بابا اس سے بات کرنا چاہیں، دوسرے یہاں اسے اکیلا چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے۔ سونیا ان سب باتوں سے بے نیاز بابا کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، اس کا چہرہ سفید ہو رہا تھا، شاید اسے خود بھی یاد نہیں رہا تھا کہ وہ ایک ماہر ایجنٹ ہے، موساد کی تنظیم کی پروجیکٹ چیف، مارشل آرٹ کی ماہر، بہترین نشانچی۔ اس وقت وہ صرف ایک پریشان اور خوفزدہ بیٹی تھی جس کی نگاہیں باپ کے بے ہوش چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ اگلے لمحے ان کی کار سڑک پر تھی۔ سکندر مشتاقی اور تیزی سے انہیں اسپتال کی طرف لے جا رہا تھا۔ اسپتال پہنچتے ہی بابا کو انتہائی نگہداشت میں لے جایا گیا۔ علی ان کے ساتھ تھا۔ سونیا اور کریم آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑے رہ گئے تھے۔ علی آدھے گھنٹے بعد آئی سی یو سے باہر نکلا۔ سونیا اور کریم دونوں ہی اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے تھے، ان کے دل اندیشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ علی ان کی جانب دیکھ کر پھیکے سے انداز سے مسکرایا اور کرسی پر ڈھیر ہو گیا۔ بابا، بابا کیسے ہیں؟ سونیا نے پوچھا۔ بہتر ہیں اب، وہ بولا، انہیں مائنر ہارٹ اٹیک ہوا تھا، شکر ہے ہم انہیں بر وقت ہسپتال لے آئے اور اب وہ قدرے بہتر ہیں، مگر آج رات انہیں آئی سی یو میں ہی رکھا جائے گا۔ شکر ہے اللہ کا، کریم بولا، مجھے یہی خطرہ تھا کہ یکے بعد دیگرے کچھ نہ کچھ ہوئے جا رہا تھا، آخر ان کا دل یہ سب کتنا سہارے گا۔ شکر ہے، سونیا بولی، اب وہ خطرے سے باہر ہے نا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں شکر ہے، اللہ کرے کہ کل ہم انہیں روم میں شفٹ کر سکیں، علی بولا۔ درمیان میں انہیں ہلکا سا ہوش آیا تھا، تب بھی وہ سارا اور سونیا کا نام لے رہے تھے۔ انہوں نے اس سب کی بہت ٹینشن لے رکھی ہے، ظاہر ہے کہ سب کچھ ہے بھی بہت پریشان کن۔ تم ان کا خیال رکھو علی، جب انہیں ہوش آئے تو انہیں بتانا کہ کریم سارا کو لے آئے گا۔ اس وقت ہماری پہلی ترجیح سارا ہے۔ سارا کے واپس آنے کے بعد ہمیں اس سارے معاملے کو دیکھنا ہوگا۔ اس چکر کو ختم کیے بغیر الجھنیں ختم نہیں ہوں گی، نہ ملک کے لیے اور نہ ہی ہمارے لیے۔ کریم نے مضبوط لہجے میں کہا، آپ درست کہہ رہے ہیں۔ سونیا نے کہا، اس کے فوراً بعد ہمیں کوئی اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ بالکل، سونیا اگر تم یہاں رک رہی ہو تو تمہیں ماسک لینا ہوگا، علی نے کہا۔ فی الحال ہمیں کوئی نیا خطرہ مول نہیں لینا۔ بالکل، میں ماسک لے لیتی ہوں، وہ بولی اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگی۔ یہیں رکو، ماسک میں لا رہا ہوں، کریم نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دفتر کی جانب گامزن تھا۔ اسے کسی بھی طرح سارا کا پتہ لگانا تھا، اسے واپس لانا تھا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا تھا، کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ سارا کو ہوش آیا تو وہ ایک آرام دہ بستر پر تھی۔ یہ جگہ نہ تو اس کا کمرہ تھا اور نہ ہی اس کا گھر۔ اس کا سر چکرا رہا تھا، منہ کا ذائقہ سخت کڑوا محسوس ہو رہا تھا اور دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر اس کا سر پتھر کی مانند بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کے سہارے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، تب ہی اسے اپنا بایاں بازو کھنچتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کڑا نما ہتھکڑی سی موجود تھی، جس کا سرا بیڈ میں کہیں پیوست تھا۔
کڑے کے ساتھ موجود زنجیر اتنی طویل تھی کہ وہ آرام سے اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی، مگر بیڈ سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ یعنی وہ کسی کی قید میں تھی، مگر کس کی؟ وہ یہاں کیسے پہنچی؟ یہ کون سی جگہ تھی؟ اور یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ سوالات اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کیں، پھر کھولیں، پھر اپنے بے ہوش ہونے سے قبل کی آخری یادوں کو دہرانے کی کوشش کی۔ یہ کوشش کامیاب ثابت ہوئی۔ اس کے ذہن نے کام کرنا شروع کر دیا۔ گھر کا بم سے اٹھ جانا، گھر پر آنے والا فون، پھر اس کا وہاں جانا، اس شخص کا بابا کی طبیعت خراب ہونے کی خبر دینا، اور اس کی گاڑی میں بیٹھنا، اسے سب یاد آ گیا تھا۔ پھر گاڑی میں نہ جانے کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے ہوش کھو بیٹھی تھی۔ وہ رومال، اس نے سوچا، اس میں ہی کچھ تھا، یعنی یقینی طور پر اس میں کچھ تھا جسے اس نے خود ہی اپنی ناک پر لگا لیا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ سب باقاعدہ منصوبہ بندی کے ذریعے کیا گیا تھا اور اسے اغوا کر کے یہاں لایا گیا تھا۔ بابا، کریم، علی اور سونیا، نہ جانے وہ سب کیسے تھے؟ اس کے تصور میں ان کے چہرے گھوم رہے تھے۔ اب تک انہیں اس کے غائب ہونے کی اطلاع تو مل گئی ہوگی، مگر یقیناً انہیں بالکل اندازہ نہیں ہوگا کہ خود کسی کی گاڑی میں بیٹھنے کا خطرہ مول لینے کی حماقت کر چکی ہوگی۔ وہ شخص کون تھا؟ وہ تو اسے جانتی بھی نہیں تھی۔ کیا وہ ابراہیم کا آدمی ہوگا؟ کیا وہ ابراہیم کی قید میں تھی؟ وہ کس جگہ تھی اور کب سے تھی؟ ان سارے سوالوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ اس نے چاروں جانب دیکھا۔ یہ ایک بڑا پر آسائش بیڈ روم تھا جہاں ضرورت کی تمام اشیاء موجود تھیں۔ فرنیچر نہایت اعلیٰ اور جدید انداز کا تھا۔ ہیلو، اسے زور سے آواز دی۔ یہاں کوئی ہے؟ یہاں کوئی ہے؟ وہ زور سے چلائی۔ کیا کوئی مجھے سن سکتا ہے؟ 2-3 بار آواز دینے کے بعد دروازہ کھلا تھا اور ایک ادھیڑ عمر خاتون اس کے سامنے آئی تھی۔ جی میڈم، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اس نے ملائمت آمیز لہجے میں نرمی سے پوچھا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے، کیا آپ یہ کر سکتی ہیں؟ میں نے تیزی سے پوچھا۔ معاف کیجیے گا، اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، اس نے اسی نرمی سے کہا، مگر میں آپ کو بہترین کھانا، پانی اور ضرورت کی اشیاء فراہم کر سکتی ہوں۔ مجھے پانی پینا ہے۔ پانی کا لفظ سن کر اسے یاد آیا کہ اسے سخت پیاس لگی تھی۔ جی میں پانی دیتی ہوں آپ کو۔ اس سے کمرے میں موجود چھوٹے سے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور گلاس میں پانی ڈال کر میری جانب بڑھایا۔ میں گلاس میں موجود سارا پانی گٹاگٹ پی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ میں مشکل میں ہوں اور اس سے نکلنے کے لیے مجھے اپنی قوت کو جمع کرنا تھا۔ پانی پی کر مجھے بہتر محسوس ہوا تھا۔ مجھے یہاں کون لایا ہے اور کیوں؟ میں نے گلاس واپس کرتے ہوئے اس سے پوچھا۔ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی میڈم، جب آپ کو بھوک لگے تو مجھے بتائیے گا، اور ہاں، اس کے لیے آپ کو چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے تکیے کے پاس موجود سوئچ ہے، آپ اسے دبا دیجیے گا، مجھے اطلاع مل جائے گی۔ میں یہاں کھانے پینے نہیں آئی ہوں، مجھے یہاں سے باہر جانا ہے، میں نے جارحانہ انداز میں کہا۔ یقیناً ایسا ہوگا، مگر اس میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکوں گی۔ وہ مسکرائی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ یہ عجیب و غریب 5 اسٹار قید تھی، میں نے سوچا، پھر اس کے بتائے ہوئے سوئچ کو دبایا۔ اگلے ہی لمحے چراغ کے جن کی مانند وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوئی۔ جی میڈم، اسے سوالیہ انداز میں میری جانب دیکھا۔ میرا موبائل کہاں ہے؟ میں نے ایک بار میرا موبائل فون کہاں ہے؟ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا علم سر کو ہوگا میڈم، وہ کچھ دیر میں آپ سے ملیں گے، آپ ان سے ہی پوچھ لیجیے گا۔ انہیں بلائیے فوراً، میں نے کہا۔ میں انہیں بلا نہیں سکتی، وہ خود تھوڑی دیر میں آئیں گے، آپ براہ کرم تھوڑا انتظار کر لیں۔ اگر میں اس سلسلے میں کچھ کر سکتی تو یقیناً کرتی، مگر میں اس بارے میں کچھ جانتی نہیں، نہ کچھ کر سکتی ہوں۔ مجھے یہاں آپ کی خدمت کا معاور کیا گیا ہے، بس میں وہی کر سکتی ہوں، اس سے قدرے خشک لہجے میں کہا۔ اچھا، میں نے کہا، پھر چند لمحے بعد بولی، پلیز مجھے اٹھ کر بیٹھنے میں مدد کر دیجیے، مجھے ہاتھ سے چکر آ رہے ہیں۔ میری بات پر وہ میری جانب بڑھی اور مجھے سہارا دے کر بٹھانے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور میں نے اس کے ساتھ ہی اپنے آزاد ہاتھ سے اسی گردن کو بازو کے لاک میں پھنسا لیا۔ مجھے چھوڑو۔ وہ میری گرفت سے نکلنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، مگر یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے اس کے ہاتھوں کو پکڑ رکھا تھا اور اس کی ہر حرکت پر دباؤ میں ہلکا سا اضافہ کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑ دو پلیز، وہ بامشکل بولی۔ چھوڑ دوں گی، میری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، بس تم میری مدد کر دو اس کام میں۔
कैसे?" उसने कहा और साथ ही मेरे पेट में मुक्का मारने की कोशिश की। "इस तरह तो बिल्कुल नहीं।" मैंने उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाया। "मुझे बताओ मैं यहाँ से कैसे निकल सकती हूँ? इस हथकड़ी की चाबी होगी तुम्हारे पास। उसे खोलना होगा तुम्हें, वरना मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूँगी।" मेरे पास नहीं है चाबी," वो बामुश्किल बोली। "मानने वाली बात नहीं।" मैंने सर्द लहजे में कहा। "मान लो कि मुझे बाथरूम जाना हो, तो क्या ये बिस्तर मेरे साथ जाएगा? झूठ मत बोलो।" मैं सच बोल रही हूँ। वो अपनी गर्दन छुड़ाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। इस कोशिश में मुझे भी चोटें लग रही थीं, मगर मेरी गिरफ्त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। "लगता है तुम्हें अपनी गर्दन तुड़वाने का बहुत शौक है," मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। "इसकी चाबी कहाँ है?" "चाबी मेरे पास है।" उस आवाज़ ने एक लम्हे के लिए मुझे चौंका दिया। सामने खुले दरवाजे में वही खड़ा था जो बाबा की बीमारी की खबर देकर मुझे यहाँ लाने का जिम्मेदार था। "मुझे वो चाबी चाहिए और मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। अगर ऐसा ना हुआ तो मैं इसकी गर्दन तोड़ दूँगी," मैंने कहा, अगरचे ये कहते हुए मुझे खुद अंदाज़ा था कि ना तो ये धमकी कोई ख़ास कार्यकर हो सकती थी और ना ही फौरी तौर पर मुझे कामयाबी मिलती नज़र आ रही थी। "तोड़ दीजिए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मगर आपको इससे फ़ायदा नहीं होगा," वो मतानत से बोला। "हाँ, अगर आप इसे छोड़कर इंसानों की तरह तहज़ीब के साथ मुझसे कहें, तो मैं ये काम कर सकता हूँ।" "यानी आप मुझे ये बता रहे हैं कि आप झूठ बोलकर पूरी मनसूबाबंदी से मेरे अगवा के बाद मुझे इस तरह आसानी से यहाँ से जाने देंगे?" मैंने सख्त लहजे में कहा। "क्या मैं आपको इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ कि आपकी बात पर यकीन कर लूँगी?" "नहीं, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपको यहाँ से जाने दूँगा। मुश्किल या आसानी तो बात की बात है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं इस कड़े को बेड से खोल दूँगा ताकि आप चल फिर सकें।" मैंने चंद लम्हे उसकी बात पर गौर किया। सच तो यही था कि मुलाज़मा पर काबू पाने का इस वक्त मुझे कोई फ़ायदा नहीं था। ख़ास तौर पर ख़ास तौर पर कि जब वो सामने खुद मौजूद था। अगर कहीं वो वाकई कड़े को खोल देता तो मैं मौका पाकर इस पर काबू पाने की कोशिश कर सकती थी। यही सब सोचते हुए मैंने अपनी गिरफ्त को ढीला किया और फिर उसे छोड़ दिया। मेरी गिरफ्त से निकलते ही वो सीधी खड़ी हुई और गहरी गहरी सांसें लेते हुए अपनी गर्दन को दोनों हाथों से दबाती रही। फिर उसके इशारे पर वो कमरे से निकल गई। मैं खामोशी से उसे देख रही थी। मैं उसे नहीं पहचान पा रही थी, मगर मुझे यकीन था कि यह सब अब्राहम के इशारे पर हो रहा था। इब्राहिम से मुतल्लिक किसी शख्स से कही हुई बात को पूरा करने की तवक्का लगाना ही गलत था। इस सारी कार्रवाई में मेरे सर के चक्कर रफ़ा दफ़ा हो गए थे और अब मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस कर रही थी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, खट की हल्की सी आवाज़ आई। मैंने अपने बाएं बाजू को अपनी तरफ खींचा तो आसानी से आगे आता चला गया। वो कड़ा मेरे हाथ में मौजूद था, मगर उसका दूसरा हिस्सा जो बेड से पेवस्त था, वो खुल गया था। यानी अब मैं चल फिर सकती थी, मगर हाथ में मौजूद हथकड़ी मेरे साथ ही थी। मैंने गौर से उसकी जानिब देखा। उसके हाथ में छोटा सा रिमोट था। मुझसे नज़र मिलते ही वो मुस्कुराया और फिर बेड के सामने मौजूद सोफे पर बैठ गया। "मुझे यहाँ क्यों लाया गया है?" मैंने चंद लम्हे बाद पूछा। "आपको क्या लगता है?" उसने उल्टा सवाल किया। "मैं जानती हूँ कि इसके पीछे वही है जिससे हमारा घर तबाह किया," मैंने नफ़रत से कहा। "वो हम सब का दुश्मन है, मगर अफसोस कि कुछ लोग ज़ाती मुफाद के लिए सब कुछ बेच देते हैं, अपना मुल्क और अपने लोग भी।" "कौन है वो? क्या आप उसे जानती हैं?" "ज़ाहिर है कि जानती हूँ।" "मुझे भी बताइए," उसने सादगी से कहा। "कमाल है, आपको अपने मालिक का नाम मालूम नहीं," मैंने हिकारत से कहा। मेरे अंदाज पर उसके चेहरे का तासुर एक लम्हे को बदला था, फिर उसने खुद को संभाल लिया। "मेरा ख्याल है इस वक्त आप गुफ्तगू नहीं करना चाहती। वैसे तो मैं हर काम अपनी मर्ज़ी से करने का कायल हूँ, मगर आपके मामले में कुछ फ़रादिल हो गया हूँ। अब आप वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि यहाँ आपको सहूलियात मिलती रहें, तो दोबारा इस किस्म की कोई हरकत मत कीजिएगा। ये आपकी पहली गलती थी, इसलिए माफ़ करता हूँ।" उसने सर्द लहजे में कहा और सोफे से खड़ा हो गया और दरवाजे की जानिब बढ़ा। यही उसकी गलती साबित हुई। उसके मुड़ते ही मैं तीर की मानिंद लपकी और उसकी पीठ पर ज़ोरदार फ्लाइंग किक रसीद की। मेरी किक से वो लड़खड़ाया और दरवाजे के करीब पहुंचकर ज़मीन बोस हुआ, मगर गिरते ही फ़ौरन खड़ा हो गया। मैं इतनी देर में उसके सर पर पहुंच गई थी। मेरी कोहनी की ज़ोरदार स्ट्राइक से उसे दोबारा ज़मीन चाटनी पड़ी थी।
इस बार वो उठा तो उसके चेहरे पर गुस्से के आसार थे। मेरी दूसरी फ्लाइंग किक से उसने खुद को महाराना अंदाज में बचाया और घूम कर किक मारी। उसके अंदाज से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि मेरा मुकाबला किसी अनाड़ी से नहीं था। मैंने उसकी किक से खुद को बचा लिया, मगर हाथ में बंधी लंबी जंजीर मेरे पैरों में आ गई थी, जिसकी वजह से मैं उलट कर गिरी और उसने मेरी गर्दन में बाजू डालकर लॉक लगा दिया। ये वही वार था जिसके ज़रिए मैंने उस औरत को बेबस किया था। अब मैं खुद उसका शिकार हो गई थी। मैंने सांस लेने की खास तकनीक से खुद को बचाने की कोशिश की, साथ में उसके बाजों को खुद से अलग करने की भी हर मुमकिन कोशिश कर रही थी, मगर मेरे हर वार के साथ उसका दबाव बढ़ जाता था। वो बिल्कुल वही कुछ कर रहा था जो मैंने कुछ देर पहले किया था। मेरी सांस रुक रही थी। मैंने खुद को निढाल ज़ाहिर करते हुए मसम्मत बंद की और जैसे ही उसने लॉक हटाया, मैंने मुड़कर उसे किक मारने की कोशिश की, मगर वो इसके लिए तैयार था। उसने मेरी किक को अपने हाथों पर रोका। इसी लम्हे घूमकर मेरी पंडली पर किक मारी, जिससे मेरा पैर फटा। मैं मुंह के बल गिरती, मगर उसने मुझे कमर से पकड़ा और फिर घुमाकर बेड पर डाल दिया। बस, आज के लिए इतनी मारामारी काफ़ी है, वो बोला तो उसकी आवाज़ हैरानकुन हद तक पुरसुकून थी। एक बात साबित हो गई है कि आप पर इत्मीनान मेरी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि आप मुझे यहाँ से जाने दें। मैं सब भूल जाऊँगी। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। मैंने कहा, इस पर हम बात करेंगे, मगर जो वार्निंग आपको दी है उसे याद रखिए, वरना आप इस कमरे की बजाय किसी अंधेरी कोठरी में भी हो सकती हैं। और शायद आपको मालूम है कि चूहे कराटे, मार्शल आर्ट वगैरह नहीं समझते, इसलिए प्लीज़ अपने लिए मज़ीद मुश्किलात खड़ी ना करें। ये कहकर वो मेरे करीब आ गया। हकीकत ये है कि मैं एक लम्हे के लिए डर गई, मगर उसने कड़े की जंजीर से लटकते दूसरे कड़े को बेड में लगाकर उसे लॉक कर दिया और कमरे से बाहर निकल गया। मैं बेबसी से उसे ज़्यादा देख रही थी। पहला मौका मेरे हाथ से निकल गया था। अब मुझे दूसरे मौके की तलाश थी। करीम अपने दफ्तर में था। अब तक सारा के बारे में कोई मालूमात हासिल नहीं हो सकी थी। सीसीटीवी कैमरा फुटेज से मदद की उम्मीद थी, मगर मालूम हुआ था कि इस सड़क पर बड़े एहतमाम से लगाया गया वो कैमरा ख़राब था। इस वक्त उसके सामने उसके दो अफसरान मौजूद थे। उन्हें सारा के फ़ोन की तफसीलात का इंतज़ार था। सर, मुझ सुबह आपके घर के फ़ोन पर जो कॉल आई थी वो डिटेक्ट हो गई है। वो एक मोबाइल से आई थी और वो मोबाइल वहीदुल दीन के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये कॉल वारदात वाली जगह से ही आई थी। ओके, मेरा अंदाज़ा सही साबित हुआ। उसे घर के धमाके की खबर दी गई थी। वहीद तो हमारा एक गार्ड भी है, शायद उसने किया हो। तुम वो नंबर दो, मैं कॉल करके देखता हूँ। करीम ने कहा। वो नंबर वाकई गार्ड का ही था। करीम से बात करते हुए रो पड़ा था। उसने ही घर पर धमाके की खबर दी थी। बीवी ने फ़ोन उठाया था, बड़े साहब को खबर देने से मना किया था। वैसे भी मेरे पास नंबर नहीं था, उसने बताया। ठीक है वहीद। करीम ने बात मुख्तसर करके कॉल काट दी। मोबाइल नंबर की लोकेशन या कुछ मालूम हो पा रहा है? उसने अहमद से पूछा। मोबाइल ऑफ है। अगर वो ऑन होता है तो उसे फौरी तौर पर ट्रेस कर लिया जाएगा। इसका इंतज़ाम कर लिया गया है, मगर आपकी सूरत में लोकेशन मालूम नहीं हो सकती। उसकी आखिरी लोकेशन हाईवे की है, जिसके बाद उसे बंद कर दिया गया। हाईवे। करीम ने कुछ सोचते हुए लफ्ज़ को दोहराया। क्या तुम्हें यह खदशा है कि सारा को शहर से बाहर ले जाया गया है? उससे गोया अपने आप से पूछा। हो भी सकता है और नहीं भी, अहमद ने कहा। हाईवे के आसपास और हाईवे पर भी बहुत आबादी है। वो इस लोकेशन पर भी उन्हें रख सकते हैं। दूसरी सूरत में शहर के बाहर भी ले जाया जा सकता है। अगर सिर्फ वो सीसीटीवी कैमरा ठीक होता तो हमें गाड़ी नज़र आ जाती। फिर उस गाड़ी को इस वक्त के हिसाब से हाईवे पर मौजूद कैमरों से शनाख्त किया जा सकता था। इस तरह इसके रूट का कुछ, बल्कि काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सलमान ने कहा। वो तो ख़राब है और इसका कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ, मगर मुझे याद है कि इस गली में तकरीबन तमाम घरों के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। अगर हम उनसे बात करें तो शायद किसी की कैमरे की रिकॉर्डिंग में वो कार और सारा नज़र आ सके। करीम ने कहा। ये कोशिश करके देखते हैं सर, अरसलान बोला। ये वाकई मुमकिन है। हम अभी ये काम करते हैं। बिल्कुल, आप लोग ये काम करें, करीम ने कहा। वो फौरी तौर पर पुलिस और दीगर तमाम महकमों को अलर्ट कर चुका था, इसीलिए उसे उम्मीद थी कि सारा को शहर से बाहर नहीं ले जाया गया होगा। इसके साथ ही किसी की ड्यूटी लगाएं जिस इलाके में आखिरी बार सारा के फ़ोन की लोकेशन मिली है, उसे
چیک آؤٹ کریں تاکہ وہاں بھی کام کیا جا سکے۔ اوکے سر، وہ دونوں بولے اور کمرے سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کریم اسی پوزیشن میں بیٹھا دیوار کو گھورتا رہا تھا۔ سارا کہاں ہو تم؟ اس کی نظریں سامنے موجود موبائل کی اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ اس اسکرین پر سارا کے نام کو چمکتا دیکھنا چاہتا تھا۔ کاش وہ ایک بار فون کر لے، اس نے سوچا۔ کبھی کبھی جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے ہم اسے فار گرانٹیڈ لے لیتے ہیں۔ اس کی اصل اہمیت اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ ہم سے دور ہو جاتا ہے۔ سارا تو اس کے لیے ہمیشہ سے اہم تھی، مگر اس سے قبل اس نے اس کے فون کال کے لیے اتنی آرزو نہیں کی تھی۔ اس کا دل صرف ایک تمنا کر رہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہو۔ وہ جانتا تھا کہ وہ فائٹر ہے، آسانی سے اسے ہرایا نہیں جا سکتا۔ وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لینے کی ماہر ہے۔ اس سب کے باوجود اندیشوں وسوسوں کے سانپ بار بار اس کے دل و دماغ کو زخمی کر رہے تھے۔ ہر بار وہ انہیں خود سے دور کرتا، مگر اگلا ہی لمحہ ایک اور وسوسہ یا برا خیال بن کر اسے لرزا رہا تھا۔ شمشیر 7:45 کے قریب ڈھابے پر پہنچ گیا تھا۔ فرید وہیں سے گزر کر فارم ہاؤس پر جاتا تھا۔ ان کے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ فرید کے وہاں سے گزرتے ہی شمشیر بھی چل پڑے گا۔ وہ اندر جاتے ہوئے چھوٹا دروازہ بند نہیں کرے گا اور شمشیر اس سے اندر داخل ہو جائے گا۔ فرید نے اسے اندر ان کے کمروں کا محل و وقوع سمجھا دیا تھا۔ وہاں سے شمشیر کو اپنا کام کر کے اسی دروازے سے باہر نکل جانا تھا۔ اس سب کے دوران اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کی نظروں میں نہ آئے۔ میں غریب آدمی ہوں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل پڑ جائے تو اس سے آپ کو خود ہی نپٹنا ہوگا۔ میں آپ کی مدد نہیں کر سکوں گا اور نہ ہی میرا نام لیں گے۔ اس نے پہلے ہی صورتحال شمشیر پر واضح کر دی تھی۔ تم بالکل فکر نہ کرو، میں تمہیں نہیں جانتا، تمہارا نام کبھی کہیں نہیں آئے گا۔ شمشیر نے اسے یقین دہانی کروا دی تھی۔ 8:05 پر فرید ڈھابے کے سامنے سے گزرا۔ شمشیر اسے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے آگے نکلتے ہی وہ بھی ڈھابے سے باہر آ گیا۔ اس کے اور فرید کے درمیان 15-20 قدم کا فاصلہ تھا۔ اس کے سامنے وہ فارم ہاؤس کے چھوٹے دروازے سے اندر گیا اور دروازہ پھیر کر اندر چلا گیا۔ شمشیر اس کے چند لمحوں بعد وہاں پہنچا۔ اندر جا کر اس نے دروازہ بند کیا اور تیزی سے رہائشی حصے کی جانب بڑھا۔ وہاں کئی کمرے موجود تھے۔ فرید کے مطابق پہلا اور دوسرا کمرہ جونز اور ڈاکٹر سلیمان کے زیر استعمال تھا۔ شمشیر نے شلوار قمیص پہن رکھا تھا۔ اس بار چادر اسے سر پر سے اوڑھ کر بکل بنائی تھی، جس کی وجہ سے اسے فوری طور پر پہچاننا تھوڑا مشکل تھا۔ کمرہ نمبر 1 کے سامنے پہنچ کر اسے نوب گھمایا، مگر وہ اندر سے مکفل محسوس ہوا۔ پھر اسے فرید کی بات یاد آئی جو اس نے خاص طور پر بتائی تھی۔ یہاں تمام کمروں کے دروازے کھولنے کے لیے نوب کو الٹا گھمانا ہوتا ہے۔ یہ حفاظتی نقطہ نظر سے کیا گیا ہے۔ یہ یاد آتے ہی اس نے ناپ کو الٹا گھمایا، جس سے دروازہ کھل گیا۔ چائے لے آئے تم؟ جونز کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ وہ شاید باتھ روم میں تھا۔ جی صاحب، وہ بولا اور دروازے کو اندر سے بند کر لیا۔ جونز باتھ روم سے باہر آیا تو وہ اس کے استقبال کے لیے تیار تھا۔ تو تم کون ہو؟ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ اگر چائے لائے ہو تو رکھ کر باہر نکلو۔ جونز اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اور اگر کسی کو آپ سے ملنا ہو، بات کرنی ہو صاحب، وہ آہستگی سے بولا۔ کیا کیا کہہ رہے ہو؟ اونچا بولو تھوڑا۔ کمال ہے، لگتا ہے آپ اونچا سننے لگے ہیں۔ مجھے آپ سے ملنا ہے۔ شمشیر اس پر زور سے بولا۔ تو مل تو لیے، اور میں تمہیں نہیں جانتا اور نہ ہی میرے پاس اتنا فضول وقت ہے کہ ہر آتے جاتے سے ملتا پھروں۔ وہ متکبرانہ انداز میں بولا۔ آپ مجھے نہیں جانتے؟ شمشیر نے کہا اور سر سے چادر اتار کے اس کی جانب دیکھا۔ اب دیکھیں، شاید آپ مجھے پہچان لیں۔ شمشیر؟ اس کی اسے دیکھ کر باقاعدہ گھگھی سی بن گئی تھی۔ مجھے کچھ مت کرنا، ہم تو یوں ہی جا ہی رہے ہیں۔ یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کہاں جا رہے ہو؟ یہاں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دیے بغیر۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولا تھا۔ یہاں سے جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا۔ وہ تو طے ہے، اب تم واپس نہیں آؤ گے، شمشیر نے کہا۔ مگر تمہیں یاد ہے کہ یہاں تم نے کتنے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ شمشیر کے سوال پر جونز بالکل چپ ہو گیا تھا۔ بم دھماکوں میں کتنے لوگ کتنی تکلیف سے مر جاتے ہیں، کبھی سوچا ہے؟ اس نے کہا۔ جو بچ جاتے ہیں وہ کتنی تکلیفوں سے جیتے ہیں، ان کے خاندان کس طرح تباہ ہو جاتے ہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ وہ صرف اتنا ہی کہہ پایا۔ اس کے ساتھ ہی وہ غیر محسوس انداز میں وہاں موجود بیل کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہیں رک جاؤ جونز، آج تمہاری کوئی کوشش کامیاب نہیں ہو پائے گی، شمشیر غرایا۔ تم کو جو کچھ کرنا تھا کر لیا،
اب سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیسی سزا؟ وہ بولا۔ جونز، تمہیں تعزیرات پاکستان کے مطابق قتل عمد اور سینکڑوں افراد کے قتل کے الزام میں، جسے تم خود ایک بار قبول کر چکے ہو اور جو تم پر ثابت ہو چکا ہے، موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ شمشیر نے کہا اور اپنا ہاتھ بلند کیا جس میں ایک سیاہ پستل دبا ہوا تھا۔ ریوالور کی نال پر سائلنسر موجود تھا۔ نہیں، پلیز مجھے معاف کر دو، بچاؤ بچاؤ۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر شمشیر اس سے قبل ہی ٹریگر دبا چکا تھا۔ پسٹل کی نال سے نکلا شعلہ اس کے سر میں جا گزری ہوا تھا اور وہ کٹے ہوئے درخت کی مانند زمین پر ڈھہ گیا۔ شمشیر چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے پسٹل کو ہولسٹر میں ڈالا اور دروازے کی جانب مڑا۔ باہر نکلنے سے قبل اس نے اندر سے لاک کے بٹن کو دبایا اور باہر نکل کر دروازہ بند کر لیا۔ اب دروازے کو باہر سے کھولنا ممکن نہیں تھا۔ شمشیر نے یہ اس لیے کیا تھا کہ کوئی اچانک اندر جا کر اسے وقت سے پہلے دریافت نہ کر لے۔ اب اس کا رخ کمرہ نمبر 2 کی طرف تھا۔ چند لمحوں میں وہ کمرے کے اندر تھا۔ ڈاکٹر سلمان بستر پر نیم دراز تھا۔ اسے دیکھ کر کسمسایا۔ کیوں آئے ہو؟ میں ابھی دیر تک سونا چاہتا ہوں۔ تم چائے واپس لے جاؤ اور ہاں، اندر آنے سے قبل دروازہ دستک دیا کرو۔ ال مینرڈ، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولا۔ ڈاکٹر صاحب، سونا تو بندے کو ہے ہی، زندگی میں جاگنا بہتر ہوتا ہے۔ کیا کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ اس کی بات سن کر اٹھ بیٹھا۔ زبان چلا رہے ہو مجھ سے؟ کہاں ہے تمہارا مینیجر؟ بلاؤ اسے۔ وہ غصے میں لال پیلا ہو رہا تھا۔ میں نے تو صرف ایک حقیقت بتائی ہے ڈاکٹر صاحب۔ ویسے جب آپ لوگوں کو موت کے منہ میں بھیجتے ہیں، مختلف انجیکشنز لگا کر دیوانہ قاتل بناتے ہیں، تب آپ نے کبھی ان کے بارے میں سوچا ہے؟ اسے نہایت متانیت سے پوچھا۔ تو تم کون ہو؟ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں کون ہوں یہ جان کر ویسے بھی تمہیں نہ تو فائدہ ہوگا اور نہ ہی خوشی، مگر میں پھر بھی اسے تمہاری آخری خواہش سمجھ کر پورا کر دیتا ہوں۔ شمشیر نے منہ پر لپٹی چادر کو ہٹاتے ہوئے کہا۔ یوں بھی فرید نے اسے بتایا تھا کہ مہمانوں کے کمروں کے اندر کیمرے نہیں ہیں، باہر کے حصوں میں ڈرائنگ رومز وغیرہ میں کیمرے تھے۔ تو تم اندر کیسے آ گئے؟ وہ بستر پر سے ہی کھسکتا ہوا کونے سے جا لگا۔ خوف سے اس کی بری حالت تھی۔ مجھے معاف کر دو، مجھے تو جون سے یہ سب کچھ کرنے کو کہا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، پلیز۔ کیا کسی کی جان لینے والے قاتل کی سوری پر اس کا گناہ معاف کیا جاتا ہے؟ تم تو پھر سینکڑوں افراد کی جان لینے والے قاتل ہو، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہیں معافی مل جائے گی؟ کیا تم اس بات کے قابل ہو؟ خود ہی سوچو، ایمانداری سے سوچو گے تو تمہارا ضمیر بھی تمہارے خلاف بھی ووٹ دے گا۔ صرف ایک بار، ایک موقع دے دو۔ وہ گڑ گڑایا۔ شمشیر نے اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ بلند کیا۔ اس میں وہی سیاہ پسٹل موجود تھا۔ ڈاکٹر سلمان، تمہیں تعزیرات پاکستان کے تحت قتل عمد اور سینکڑوں افراد کے قتل کے الزام میں، جسے تم خود ایک بار قبول کر چکے ہو اور تم پر ثابت بھی ہو چکا ہے، موت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ اس نے ان الفاظ کے ساتھ ہی ٹریگر دبا دیا۔ موت کی آگ پسٹل کے پاتن سے برآمد ہوئی اور اس نے ڈاکٹر کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ شمشیر اسے غور سے دیکھتا رہا، پھر پسٹل کو چادر کے اندر موجود ہولسٹر میں ڈال کر چادر سر پر ڈال کر بکل سی بنائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ نکلتے ہوئے یہ دروازہ بھی اس نے اندر سے لاک کر دیا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا باہر کی جانب جا رہا تھا۔ دروازے سے وہ صرف چند قدم دور تھا جب کسی نے اسے آواز دی۔ بیٹا، ذرا بات سنو۔ شمشیر ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا، پھر وہ مڑا۔ اس سے کچھ فاصلے پر ایک عمر رسیدہ شخص موجود تھا۔ اس کے ہاتھوں میں لکڑیوں کا گٹھڑ تھا۔ بیٹا، یہ ذرا گٹھڑ میرے سر پر رکھ دو، وزن کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے، اس نے ملتجانہ انداز میں کہا۔ اٹھا کر اوپر نہیں رکھ پا رہا۔ ٹھیک ہے، شمشیر نے کہا اور آگے بڑھ کر گٹھڑ اٹھایا اور اس کے سر پر رکھوا دیا۔ جیتے رہو، خوش رہو، وہ بولے۔ شمشیر سر کے اشارے سے جواب دیتا ہوا لپک کر دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ تیز تیز چلتا ہوا ڈھابے کے پاس آیا۔ راستے میں اس نے چادر کی بکل کو سر پر سے کھول لیا تھا۔ ڈھابے سے ذرا پہلے اس کی کار موجود تھی۔ اس نے اطمینان سے کار کا دروازہ کھولا، سیٹ پر بیٹھ کر انگیشن میں چابی گھمائی۔ کار خاموشی سے آگے بڑھی اور سیاہ کولتار کی سڑک پر پھسلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ شمشیر کا دل مطمئن تھا۔ آج بہت سارے آنسوں کا حساب بے باک ہو گیا تھا۔ بابا کی حالت اب قدرے بہتر تھی، مگر ہوش میں آتے ہی انہوں نے پہلا سوال سارا کے متعلق کیا تھا۔ بابا، وہ آ جائے گی جلد، کریم نے کہا، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، میں اسے لے کر آؤں گا آپ کے پاس،
اور یہ بھی یقین رکھیں کہ وہ جیت کر آئے گی۔ وہ آپ کی بیٹی ہے اور آپ کو اس کے آنے تک پورا صحت مند ہو جانا ہے۔ میں جانتا ہوں بیٹا، بس دل پریشان کر رہا ہے ہر طرح سے۔ وہ دشمنوں کے گھیرے میں ہے مگر مضبوط ہے۔ کہنے کو ذرا ہے مگر میں جانتا ہوں کہ میری بیٹی لوہے کا چھرا ہے، مگر پھر بھی برے وسوسے اور خیال آتے ہیں۔ وہ بھیگے ہوئے لہجے میں بولے، مجھے ایک بیٹی ملی تو دوسری کھو گئی، نہ جانے کیسے نصیب پائے ہیں میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ میں وعدہ نبھاتا ہوں۔ کریم نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا، ہاں یہی دعا ہے، اللہ جلد دکھائے مجھے اسے۔ انشاءاللہ، کریم نے دل کی گہرائی سے کہا۔ کریم، میں تم سے ایک مشورہ لینا چاہتا ہوں۔ کیا مجھے ابراہم سے بات کرنا چاہیے؟ کیا اس سے سارہ کے بارے میں کچھ کہنا مناسب ہوگا؟ نہیں بابا، اس سے کوئی بات نہ کریں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس نے یہ سب کیا ہے تو وہ 1-2 روز میں خود آپ کو کال کرے گا۔ اب تک اس کا یہی معمول رہا ہے۔ وہ نقصان پہنچا کر کریڈٹ بھی لینے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں اس کی طرف سے رابطے کا انتظار کرنا چاہیے۔ یوں بھی اس سے منت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سوچنا ہی بیکار ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ کریم نے قطعی انداز میں کہا تھا، یہ تو میں بھی سوچ رہا تھا، مگر سارہ کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، اپنی انا خودداری بھی ایک طرف رکھ سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں بابا، ہم سب یہ کرنے کو تیار ہیں، مگر اس کی جانب سے کسی بہتر جواب کی امید رکھنا بیکار ہے۔ یہ بھی تو جانتے ہیں ہم۔ بابا پلیز آپ بس دعا کریں، آپ کی دعائیں اس کے لیے راستہ بنائیں گی۔ کریم نے انہیں تسلی دی۔ میں اب ٹھیک ہوں کریم، علی آ جائے تو اس سے بات کرنا، اب میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے بابا، اس سے ڈسکس کر لیں، اس کے بعد یہی کیا جائے گا۔ ویسے آپ مجھے پہلے سے بہتر لگ رہے ہیں۔ کریم پھیکے سے انداز میں مسکرایا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ فیروز کے چہرے پر زلزلے کے آثار تھے۔ یہ کیا بکواس ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ کیسے ممکن ہے؟ وہ دھاڑا، میں ابھی پہنچ رہا ہوں وہاں، فی الحال کسی چیز کو مت چھیڑنا۔ اس نے کال کاٹی اور اپنی جگہ کھڑا ہو گیا۔ جو کچھ اس نے ابھی سنا تھا وہ اس پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ ایسا کس طرح ممکن تھا کہ اس کے فارم ہاؤس میں گھس کر کوئی قتل کر کے غائب ہو جائے اور کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو؟ مگر یہ ہو گیا تھا۔ اس کے دونوں مہمان اپنے کمروں میں مردہ پائے گئے تھے۔ انہیں باقاعدہ گولیاں ماری گئی تھیں، مگر فارم ہاؤس پر کسی کو علم نہیں ہو پایا تھا۔ شاویز، میری گاڑی نکالو، وہ سامنے کھڑے شخص پر غرایا۔ ساجد کو میرے پاس بھیجو۔ جی صاحب۔ ساجد اگلے لمحے چراغ کے جن کے مانند اس کے سامنے تھا۔ ساجد، میں فارم ہاؤس تک جا رہا ہوں، یہاں جو مہمان ہے اس کا خیال رکھنا ہے تمہیں۔ سنوبر بھی اسی کام کے لیے یہاں موجود ہے، اسے الیکٹرک گیجٹ میں رکھا ہے، ضرورت کے وقت بستر والا نکالا جائے گا جیسا کہ تم جانتے ہو، وہ خطرناک ہے بہت، اس لیے سنوبر اور تم دونوں محتاط رہنا، ضرورت پڑے تو سب سے کم لیول کا ایک شاک دے دینا تاکہ وہ بھی سمجھ جائے۔ اس کا تمہیں خیال رکھنا ہے مگر کوئی بدتمیزی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ جی سر، میں اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح پورا کروں گا، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اچھا ہے کہ ایسا ہی ہو، ورنہ پھر تم بھی مجھ سے شکایت مت کرنا۔ وہ اسے ریموٹ دیتے ہوئے بولا، ویسے میں فارم ہاؤس پر ہی ہوں، تم رابطہ کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے صاحب، اسے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اس سے گفتگو کے بعد فیروز آندھی کی مانند وہاں سے نکلا اور فارم ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ اس کا دماغ بہت الجھا ہوا تھا، ایک تو اتنے بڑے واقعے کا ہو جانا اور دوسرا اسے ابراہم کو بھی اس سب سے آگاہ کرنا تھا۔ ایک طرح سے یہ اس کی ناکامی تھی کہ وہ دونوں کی حفاظت نہیں کر پایا تھا۔ وہ فارم ہاؤس پہنچا تو وہاں بالکل خاموشی طاری تھی۔ اس نے سب سے پہلے ان دونوں کی حالت دیکھی، پھر وہ باہر آیا اور سیکیورٹی انچارج کو طلب کیا۔ یہ ایک بھاری جثے کا صحت مند شخص تھا اور اس کے پاس 10 سال سے کام کر رہا تھا۔ اشفاق، یہ سب کیا ہے؟ کیا تم لوگوں نے میری عزت کا جنازہ نکالنے کی پوری تیاری کر لی ہے؟ میرے فارم ہاؤس پر اتنے سانڈوں کی موجودگی میں میرے مہمان قتل ہو جائیں تو اس کا ذمہ دار کس کو قرار دینا چاہیے؟ سر، آپ کو پتہ ہے میں اپنی ڈیوٹی بہت اچھی طرح کرتا ہوں، میں اس سب پر خود بہت پریشان ہوں۔ آج تو صبح سے کوئی باہر کا آدمی آیا ہی نہیں، پھر یہ کیسے ہوا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ سمجھ میں نہ آنے کی کیا بات ہے؟ اگر باہر کا آدمی اندر نہیں آیا تو پھر یہ اندر والے کا ہی کمال ہو سکتا ہے جسے باہر والے نے استعمال کیا ہو، سیدھی سی بات ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کون کر سکتا ہے سر، ہمارے تو سارے بندے پرانے وفادار ہیں۔ یہ مجھ سے مت پوچھو، مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کس نے کیا ہے،
یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور ہاں، یہ خبر باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ایک ایک کو اچھی طرح سمجھا دو، ورنہ دوسری صورت میں لاشوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ وہ سرد لہجے میں بولا۔ آپ بے فکر رہیں سر، یہ تو میں نے سب سے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ کسی نے بھی اس بارے میں اپنے گھر میں بھی بات کی تو وہ نہیں بچے گا۔ وہ صفاقی سے بولا۔ مجھے کل تک رپورٹ چاہیے۔ اب تم امجد کو بلاؤ اور خود بھی واپس آؤ۔ جب وہ دونوں واپس آئے تو فیروز گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے کھڑے ہو گئے۔ 5 منٹ بعد اس نے مڑ کر انہیں دیکھا اور آگے آنے کا اشارہ کیا۔ آ گئے تو بتایا کیوں نہیں؟ وہ بولا۔ اس مسئلے کو ابھی حل کرنا ہے۔ ان بندوں کو زمین میں گاڑ دو اور کمروں کی صفائی کرا دو۔ یاد رکھنا، یہ دونوں ایئرپورٹ پہنچا دیے گئے تھے۔ اب وہ اندر سے کہاں گئے اس بارے میں تم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آئی سمجھ میں بات؟ اس نے کہا۔ جی صاحب، جیسا آپ کہیں یہی درست رہے گا، ورنہ پولیس کا جھمیلا پڑے گا اور کافی دنوں تک چکر چلتا رہے گا۔ امجد بولا۔ اور کوئی اخبار والا پیچھے پڑ گیا تو پھر اور مصیبت۔ بات تو ٹھیک ہے، مگر اس سب کے بارے میں جاننا اور خیال رکھنا کس کی ذمہ داری ہے امجد؟ اسے سرد لہجے میں پوچھا۔ میری ذمہ داری ہے صاحب، میں گناہ گار ہوں، مگر قسم لے لیجئے جو میں نے کوئی کوتاہی کی ہو۔ کوئی بھی فارم ہاؤس میں آتا تو پہلی خبر مجھے ملتی ہے۔ آج تو تمام دن کوئی نہیں آیا۔ ہمارے سارے بندے اعتماد کے ہیں، البتہ کیا؟ فیروز نے ڈپٹ کر پوچھا۔ کچھ کاموں کے لیے، خصوصاً صفائی اور کچن کے کاموں کے لیے ہم نے بستی کے 3-4 لوگوں کو کام دے رکھا ہے۔ وہ صبح آتے ہیں اور شام کو واپس جاتے ہیں۔ وہ بولا۔ باہر کے آدمیوں کو یہاں داخل نہیں ہونا چاہیے امجد، فیروز گھرایا۔ ان کو اس صحنے کا علم ہے؟ نہیں سر، یہ تو صرف ہم 4-5 لوگوں کو معلوم ہے۔ شکر ہے کہ ان کے کمروں میں راشد گیا تھا۔ دروازے اندر سے بند تھے، اس نے مجھے بتایا۔ پھر میں نے چابیوں سے دروازے کھولے تو اندر یہ حال تھا۔ اس کے بعد میں نے آپ کو کال کی اور کمروں کو لاک کر دیا۔ راشد کو بھی میں نے تنبیہ کر دی تھی۔ بس تو رات کے وقت جب باہر کا کوئی آدمی نہ ہو انہیں پیچھے دفن کرا دو۔ ٹھیک ہے سر۔ دوسری بات یہ کہ باہر کے لوگوں کو روانہ کرو اور اپنے لوگوں میں سے کسی کی ڈیوٹی یہاں لگاؤ۔ یاد رکھو، میں اس حادثے کا ذمہ دار تم دونوں کو سمجھتا ہوں، مگر تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ ہو کہ تمہاری نیتوں پر شک نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میں تمہیں موقع دے رہا ہوں، غلطی اور غلط شخص دونوں کو پکڑو اور میرے سامنے لاؤ۔ ایسا ہی ہوگا باس۔ امجد اس کے جملوں پر واضح طور پر کانپ رہا تھا۔ مجھے امید ہے کہ اب کوئی غلطی نہیں ہوگی، اس نے پوچھا۔ بالکل سر، بالکل نہیں ہوگی۔ میں روز کا کام کرنے والوں کو جواب دے دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ایک بات یاد رکھو، اب سے آگے انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر پیغام دیکھو، ہر ایک پر نظر رکھو، کیونکہ کسی نہ کسی نے یہ قتل کروائے ہیں اور ان کے ذریعے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے کہ میں کتنا غیر محفوظ ہوں۔ نہیں سر، ہم آپ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، مگر یہ جو ہوا ہے ایسا ہمارے ساتھ کبھی نہیں ہوا، اس نے صفائی سے کہا۔ یہ ساری کارروائی مکمل کر کے مجھے اطلاع کر دی جائے۔ آج کے بعد سوائے تم دونوں کے یہ بات میں کسی اور سے سننا نہیں چاہتا۔ اس بات کو ان دونوں کے ساتھ دفن ہو جانا چاہیے۔ اس کے لہجے میں شفقت بھری قطعیت تھی۔ ایسا ہی ہوگا سر، وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ فیروز اس کے بعد وہاں رکا نہیں۔ وہاں سے نکلا تو اس کے ساتھ شاویز تھا جو اس کی گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا رخ اب اپنے گھر کی جانب تھا۔ اسے ابراہیم کے سامنے اس سارے معاملے کو بالکل معمول کے مطابق لینا تھا اور اسے اپنے بیان پر قائل کرنا تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اسے یہ کس طرح کرنا ہے۔ مجھے اس جگہ آئے دوسرا دن تھا۔ میں یہاں سے نکلنے کے کتنے ہی منصوبے بنا کر رد کر چکی تھی۔ وہ شخص پہلے روز کے بعد نظر نہیں آیا تھا۔ اس دوران میرا پورا خیال رکھا جا رہا تھا۔ آج صبح وہ عورت میرے لیے میرے ناپ کا ایک اچھا لباس بھی لائی تھی اور نیا ٹوتھ برش اور ہیئر برش وغیرہ بھی۔ بس وہ اب میرے قریب آنے سے گریز کرتی تھی۔ صاف نظر آتا تھا کہ وہ مجھ سے خوفزدہ تھی۔ آج دن میں 2-3 بار باتھ روم تک جانے کے لیے مجھے پلنگ سے آزاد کیا گیا تھا، مگر اس دوران صنوبر کے علاوہ 2 ہٹے کٹے بدمعاش بھی کمرے میں موجود تھے۔ میں بھی اب سب کچھ سمجھ کر کوئی کارروائی کرنا چاہ رہی تھی۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ اب تک یہ سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں۔ اب تو ابراہیم والی تھیوری بھی مجھے کمزور پڑتی نظر آ رہی تھی۔
اس جیسا شخص کسی چیز پر اتنی خاموشی اور اتنی دریا دلی کے ساتھ تواضع نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں آنے کا مطلب سیدھی سیدھی میری موت تھی، جو کہ وہ فون پر کہہ بھی چکا تھا۔ اس الجھن نے مجھے پریشان کیا ہوا تھا۔ اس وقت بھی میں یہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ کچھ سوچ کر میں نے کال بیل دبائی۔ چند لمحوں بعد صنوبر کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے باتھ روم تک جانا ہے، میں نے نرمی سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ساجد صاحب کو بتاتی ہوں، وہ بولی اور واپس پلٹ گئی۔ یہ عجیب شرمناک صورتحال تھی۔ 3-4 منٹ بعد وہ ساجد نامی شخص کے ساتھ واپس آئی۔ میری ہتھ کڑی کا ریموٹ اب اس کے پاس تھا۔ اس نے ریموٹ کے ذریعے بستر والے کڑے کو کھولا اور باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ یہ عجیب سا باتھ روم تھا، جس میں کوئی روشن دان یا ہوا کے نکاسی کے لیے ذرا سی جگہ نہیں چھوڑی گئی تھی، جہاں سے میں جھانک کر اندازہ کر پاتی کہ آخر میں کس جگہ ہوں۔ کچھ دیر بعد بالآخر مجھے باہر آنا پڑا۔ میں چند لمحے ٹہل سکتی ہوں؟ میں نے اس شخص سے پوچھا۔ جی بالکل، اس نے سر ہلایا۔ میں کہاں ہوں؟ میں نے ٹہلتے ٹہلتے اس سے پوچھا۔ جواب میں وہ خاموش رہا۔ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیے میڈم، ہم میں سے کوئی بھی آپ کے ان سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ ہمیں آپ کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے اور ہم اس کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ اسے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کس نے حکم دیا ہے؟ میں نے پلٹ کر پوچھا۔ میں اسے غصہ دلانا چاہتی تھی، شاید اس صورت میں وہ کچھ بول جاتا۔ میڈم، اگر آپ ٹہل چکی ہیں تو آرام سے بستر پر بیٹھ جائیں تاکہ میں واپس جا سکوں۔ اور اگر میں بستر پر بیٹھنے سے انکار کر دوں تو؟ میں نے پوچھا۔ میں اس طرح کھونٹے سے بندنا نہیں چاہتی۔ میں آپ میں سے کسی کو تنگ نہیں کروں گی۔ پلیز مجھے سکون سے بیٹھنے اور لیٹنے دیجیے، میں نے دھیرے سے کہا۔ فی الحال میں اس حوالے سے کچھ نہیں کر سکتا، آپ صاحب سے بات کر لیجیے گا، اس نے خوش لہجے میں کہا۔ کیا تم لوگوں کو اپنے جرم کا اندازہ نہیں ہے؟ کسی کو اغوا کر کے جس سے بیجا میں رکھنا جرم ہے۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تم لوگوں کا؟ میں نے کہا۔ میں آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر اس کے قریب جا رہی تھی۔ اس وقت وہ اور وہ عورت موجود تھے۔ ان کے ساتھ آنے والے باڈی گارڈ اس وقت ان کے ساتھ نہیں تھے۔ اگر میں ان دونوں پر قابو پا لیتی تو وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہونے کی امید کر سکتی تھی۔ میڈم، غالباً آپ میری بات نہیں سمجھ پا رہی ہیں یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ بہرحال اس بحث کا کوئی فائدہ نہیں، وہ اس پر بگڑ کر بولا۔ الفاظ ابھی اس کے منہ میں ہی تھے کہ میں نے گھوم کر ایک فلائنگ کک اس کے سینے پر ماری اور پھر اسے ککس پر رکھ لیا تھا۔ وہ جسمانی طور پر زیادہ مضبوط نہیں تھا، پھر بھی وہ بچنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ کیونکہ یہ سب کچھ بند دروازے کے عین سامنے ہو رہا تھا، اس سے صنوبر دور کھڑی کانپ رہی تھی۔ صنوبر، وہ چلایا، کال بیل دبا احمق۔ اس کے ان الفاظ کے ساتھ ہی میں نے اس کے منہ پر کک ماری، جس سے الٹ کر پیچھے گرا اور ساکت ہو گیا تھا۔ اب میرا رخ صنوبر کی جانب تھا، جو اب تک کال بیل سے قدرے دور تھی۔ مجھے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر وہ مزید پیچھے دبک گئی۔ ان دونوں سے نمٹنے کے بعد مجھے باہر نکل کر حالات کا جائزہ لینا تھا۔ میں صنوبر کے قریب پہنچی ہی تھی کہ اچانک رسس کی عجیب سی آواز کے ساتھ میرے جسم کو زوردار کرنٹ محسوس ہوا۔ خوف اور تکلیف سے میرے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ بالکل بجلی کے کرنٹ جیسا تھا، مگر میرے قریب کوئی بھی بجلی کی چیز موجود نہیں تھی۔ میں نے دوبارہ قدم بڑھایا، لیکن اس بار کرنٹ کی شدت اور دورانیہ پہلے سے کہیں زیادہ تھا۔ میں تڑپ کر زمین پر جا گری۔ چند لمحوں بعد میں نے اٹھنے کی کوشش کی، پر اس بار کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کھڑی ہوئی۔ میڈم، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے اس حد تک جانے پر مجبور نہ کریں، وہ گھرایا۔ اب یہ بات اپنے بھیجے میں بٹھا لیں، آپ کا کوئی بھی قدم آپ کو اس تکلیف سے گزار سکتا ہے۔ بار بار الیکٹرک کرنٹ آپ کے آرگنز کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر آپ خودکشی کرنا نہیں چاہتی ہیں تو آپ کسی پر حملہ نہیں کریں گی، ورنہ یہ کرنٹ آپ کو موقع پر ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ اور وہ جو آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا، سیلف پروٹیکشن کے لیے کیے گئے قتل کی بھی سزا نہیں ہوتی، اغوا کرنے والے کو بھی سیلف پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، میں نے بامشکل کہا۔ آج اندازہ ہوا کہ ہوتی ہے، وہ اپنا منہ سہلاتے ہوئے بولا۔ صنوبر، میڈم کو بستر پر لٹاؤ اور ان کا کڑا بستر سے جوڑو۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میڈم اب حملہ نہیں کریں گی، اس نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے چلے گئے تھے۔ میں بہت عجیب سا محسوس کر رہی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی ہو۔ نہایت شدت کمزوری کے احساس نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ عجیب سا کرنٹ تھا جس نے میری جان نکال دی تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر پڑی چھت کو گھور رہی تھی۔ میں کس چکرویوں میں پھنس گئی تھی؟
اس میں سے کیسے اور کب نکل پاؤں گی یہ معلوم نہیں تھا۔ اتنی بے بسی میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مجھ میں اب ہلنے کی سکت بھی باقی نہیں رہی تھی۔ میں نے آنکھیں بند کی اور کچھ ہی دیر میں دنیا سے بے خبر ہو گئی۔ شمشیر 2 دن سے تمام اخبارات چیک کر رہا تھا، نیوز چینلز اور ان کی خبروں پر باقاعدہ نظر رکھ رہا تھا، مگر کسی فارم ہاؤس پر قتل ہونے والے افراد کے بارے میں کچھ پڑھنے اور دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ بالآخر اس نے اپنے ساتھی ایس پی محفوظ سے گپ شپ کی ٹھانی۔ باتوں باتوں میں وہ اس حوالے سے بھی کچھ معلومات حاصل کر سکتا تھا۔ محفوظ نے پہلی بیل پر فون کال ریسیو کر لی تھی۔ کہاں ہیں سر جی؟ کیسے ہیں؟ بہت عرصے بعد یاد کیا، سنا ہے کہ خوب چھٹیاں منا رہے ہیں۔ اس نے کال اٹھاتے ہی کہا، یہی ہوں یار، تم سوالوں کی بمباری کرنا مت بھولنا۔ ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ شمشیر نے کہا، میں بھی۔ ویسے یہاں ڈپارٹمنٹ میں ٹھیک رہنا زیادہ آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ شمشیر نے ہنس کر پوچھا۔ کس سے جھگڑا ہو گیا؟ کسی سے نہیں، وہ بولا۔ کیا بہت کیس آ رہے ہیں؟ سنا ہے کوئی غیر ملکی بھی ہلاک ہوا ہے کہیں؟ شمشیر نے سرسری انداز میں کہا، نہیں، ایسی تو کوئی خبر نہیں ہے۔ کہاں کی خبر ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ اس نے کہا، او اچھا، میں نے اصل میں سنا تھا، سوچا تم سے کنفرم کر لوں، کیونکہ اگر ایسی کوئی خبر ہوتی تو بریکنگ نیوز کا طوفان کھڑا ہو جاتا۔ وہ ہنس کر بولا، ہاں یہ تو ہے۔ یہاں ویسے ہی مسائل کم ہیں کیا؟ آج کل تو ایک اغوا پر کام کر رہا ہوں، بہت پریشر ہے، مگر اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ کوئی بچہ ہے؟ نہیں نہیں، جوان لڑکی ہے، وہ بولا۔ او، یہ بہت ہو رہا ہے شہر میں، کوئی بڑا ریکٹ کام کر رہا ہے ان وارداتوں پر۔ شمشیر نے سنجیدگی سے کہا، بعض اوقات ایسے اغوا نہیں ہوتے۔ نہیں، یہ معاملہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد ہے 2-3 دن پہلے ایک بنگلہ بم سے اڑا دیا گیا تھا، یہ لڑکی وہیں رہتی تھی، اسے وہیں سے کسی نے اغوا کیا ہے۔ مجھے تو یہ ذاتی دشمنی کا چکر لگ رہا ہے، مگر پریشر اتنا شدید ہے کہ مت پوچھو۔ پورے شہر کی پولیس بھاگ دوڑ میں لگی ہے، مگر لڑکی کا کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ وہ بیزاری سے کہہ رہا تھا۔ اچھا، خدا کرے مل جائے۔ شمشیر نے کہا، میں تمہیں بھی تصویر بھیج دیتا ہوں، تمہاری قسمت بہت اچھی ہے، شاید تمہارے حوالے سے ہی مسئلہ حل ہو سکے۔ ارے، مجھے بھیجنے کا کیا فائدہ؟ میں ویسے بھی جبراً چھٹیوں پر ہوں۔ شمشیر نے کہا، یہ سب مجھے نہیں معلوم، مجھے تو یہ یاد ہے کہ ونس اے پولیس مین فار ایور پولیس مین۔ یاد آیا کچھ؟ وہ ہنسا۔ ہاں آ گیا، ویسے یہ میں نے تو نہیں کہا، بس تم تک پہنچایا ہے۔ سچ بھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی شعبے میں کیوں نہ ہوں، اگر ایمانداری اور محنت سے کام کریں تو وہ آپ کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ درست ہے، تم آؤ نا میری طرف، وہ بولا۔ آؤں گا، شمشیر نے کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ کال کٹنے کے بعد اسے ٹرک کی ہلکی سی آواز نے بتا دیا کہ محفوظ نے تصویر بالآخر بھیج دی ہے۔ یہ محفوظ بھی عجیب ہی رہے گا، وہ بڑبڑایا۔ سوچنے کی بات یہ تھی کہ ان دونوں کی ہلاکت کی کہیں رپورٹ نہیں کروائی گئی تھی۔ غالباً فیروز نے اس معاملے کو دبا دیا تھا، یعنی ہنس کم جہاں پاک۔ اس نے سوچا، یہی کرما کہلاتا ہے، انسان جیسے کام کرتا ہے وہ بالآخر اسی کی جانب لوٹ کر آتے ہیں۔ خون کو پانی سمجھ کر بہانے والے کی موت بھی عبرتناک تھی، اور اس کے بعد انجام بھی۔ آج کئی دنوں بعد وہ سکون سے تھا، اسے جو صحیح لگا تھا وہ کر گزرا تھا۔ وہ صوفے پر نیم دراز سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، سوچوں کی لے تھی جو خیالوں کی کشتی میں سوار ذہن کے سمندر میں ہلکورے لے رہی تھی۔ کلک کی ہلکی سی آواز اسے دوبارہ حال میں لائی۔ یہ اس کی ماں کا پیغام تھا۔ وہ اس کی بہن کے پاس پیرس گئی ہوئی تھیں، مگر وہاں سے اسے ہر کھانے، خصوصاً رات کے کھانے کے بارے میں پوچھنا نہیں بھولتی تھیں۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کچھ دیر ان سے پیغامات پر گفتگو کر کے اسے خاصا بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے محفوظ کا واٹس ایپ کھولا، اس نے وہاں ایک تصویر بھیجی تھی۔ نیٹ اس وقت قدرے سست ہوا تھا، 2 منٹ بعد نیٹ درست ہوا تو تصویر واضح ہو گئی۔ شمشیر نے سرسری طور پر تصویر پر نظر ڈالی اور پھر اچھل کر بیٹھ گیا۔ اس نے تصویر کو انلارج کر کے دیکھا، یہ وہی تھی، دھماکے والے روز اس لڑکے کو روکنے والی، پھر اسے اس کی حفاظت پر اکسانے والی۔ اس نے اسے تلاش کرنے کے بارے میں کئی بار سوچا تھا، مگر اس کا کوئی اتا پتہ اس کے علم میں نہیں تھا، اور آج وہ خود ہی لاپتہ ہو گئی تھی۔ شمشیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے محفوظ کا نمبر ملایا۔ اس بار کال ریسیو کرنے میں کچھ دیر لگ گئی تھی۔ یس باس، اس کی آواز سنائی دی۔ محفوظ، اس لڑکی کے بارے میں کچھ معلومات موجود ہیں؟ اس کا پروفائل اور ایڈریس، کس سے رابطہ کرنا چاہیے؟ مجھ سے شیئر کر سکتے ہو؟ بالکل کر سکتا ہوں، ابھی کر دیتا ہوں۔ کیا تم نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ کوئی معلومات ہیں اس کے بارے میں؟ نہیں، فی الحال نہیں ہے، مگر مجھے خود بھی اس کی تلاش ہے۔
تلاش؟ اسے نہ سمجھنے والے انداز میں کہا۔ لمبی کہانی ہے یار، تم فی الحال معلومات بھیجو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ شمشیر بولا۔ ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد اسے تمام تر تفصیلات شمشیر کے سامنے تھیں۔ سارہ احمد، اس نے اس کا نام دہرایا۔ اس تفصیل میں اس دن کی معلومات بھی شامل تھیں جس دن وہ گم ہوئی تھی، اور ان کے بم دھماکے میں تباہ ہونے والے بنگلے کی تصویریں بھی موجود تھیں۔ وہ کافی دیر تک ان سب کو دیکھتا رہا۔ اس کی تصویر کے ساتھ اس کی گمشدگی والے دن کی تاریخ بھی جگمگا رہی تھی۔ بم دھماکہ بھی اسی تاریخ پر ہوا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک جھمکا سا ہوا۔ یہ وہی دن تھا جب وہ فرید سے معاملات طے کرنے کے لیے ڈھابے پر موجود تھا اور فیروز کی کار کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے دوسرے ٹھکانے تک پہنچا تھا۔ اس روز اس کے برابر والی سیٹ پر کوئی موجود تھا۔ وہ چلتی گاڑی میں اس کی صرف سرسری سی جھلک دیکھ پایا تھا، مگر تب بھی اسے یہ محسوس ہوا تھا کہ اس نے اسے پہلے بھی دیکھا تھا۔ اسے نہ جانے کیوں کسی حد تک یقین سا تھا کہ سارہ احمد کی گمشدگی کے پیچھے فیروز کا ہاتھ ہو سکتا تھا۔ وہ بھی اس بم دھماکے کے متعلق کافی کچھ جان گئی۔ اگرچہ اس کی تصویر میں وہ صرف ایک خوبصورت چہرہ نظر آ رہی تھی، مگر شمشیر کو اس کی اس لڑکے سے جنگ اور پھر اس کے حوالے سے اس کا تجزیہ یاد تھا۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں تھی، اسی لیے اس کا اس طرح غائب ہو جانا بھی کوئی عام واقعہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس دو راستے تھے، ایک کہ وہ اس کے گھر والوں سے مل کر ان تک اپنے اندیشوں اور شبہات کو پہنچائے، یا پھر پہلے خود اس معاملے کو دیکھے۔ اگر جو اسے محسوس ہو رہا ہے معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر وہ مضبوطی کے ساتھ فیروز کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ جس قدر اثر اور رسوخ کا مالک تھا، اسے دیکھتے ہوئے وہ خود اپنے تجربے سے گزرنے کے بعد اب وہ اس معاملے کے نتیجہ خیز ہونے کے بارے میں پر امید نہیں رہا تھا، مگر وہ سارہ کو اس کے پنجے سے چھڑانے کی کوشش بہرحال کر سکتا تھا، اور یہ اس کو کرنا تھا۔ اس نے دوسرے آپریشن کے انتخاب کا فیصلہ کیا۔ اس کام کے لیے اس کو کچھ ضروری تیاریاں کرنی تھیں، اور اس کے پاس ضائع کرنے کے لیے وقت بالکل نہیں تھا۔ فیروز اب ابراہیم سے بات کرنے کے لیے تیار تھا۔ جونز اور سلمان جس فلائٹ سے روانہ ہونے والے تھے، وہ درمیان میں ایک مختصر اسٹے لے کر جس وقت منزل پر پہنچتی، وہ وقت گزر چکا تھا۔ اس نے خصوصی نمبر پر فون کرنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ اتنی دیر میں وہ فون خود ہی بج اٹھا۔ اسکرین پر ابراہیم کا نام چمک رہا تھا۔ اس نے چند گھنٹیاں بجنے دیں، پھر کال ریسیو کر لی۔ ہیلو سر، میں آپ ہی کو کال کرنے والا تھا۔ جونز وغیرہ پہنچ گئے ہوں گے؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ مجھے اس کی اطلاع نہیں، وہ پہنچ کر خود رابطہ کر لیں گے۔ ابراہیم نے متکبرانہ انداز میں کہا۔ میں اس لڑکی اور اس پروجیکٹ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ کیا تم اس تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے؟ اس نے کچھ سوچنے کے بعد مختصر سا وقفہ لیا اور پھر گویا نتیجے پر پہنچ کر بولا۔ وہ گھر دھماکے سے اڑا دیا گیا ہے، اب وہاں کچھ باقی نہیں رہا۔ میں اس کی تصاویر اور میڈیا کوریج آپ کو بھجوا رہا ہوں۔ باقی اس لڑکی والے معاملے پر میں بذات خود کام کر رہا ہوں۔ جلد ہی آپ کو کوئی اچھی خبر ملے گی۔ مجھے اس خبر کا انتظار ہے، جس کے بعد تمہیں میرا ایک ذاتی کام کرنا ہے۔ اگر تم نے یہ دو کام بہترین طریقے سے کر دیے تو تمہارا مقام بہت بلند ہو جائے گا۔ میں ہر صورت کروں گا، وہ بولا۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی دوسری جانب سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ اس نے پہلے یہ طے کیا تھا کہ وہ ابراہیم کو اس لڑکی کے ہاتھ میں آ جانے کی خبر دے گا، مگر پھر حالات کے مطابق اس سے فی الحال اسے یہ خبر پہنچنے نہیں دی تھی۔ جونز وغیرہ کے معاملے کے نمٹنے تک وہ اس خبر کو چھپا کر رکھنا چاہ رہا تھا۔ کریم 2 راتوں سے بالکل نہیں سو پایا تھا۔ گھر میں سب کا یہی حال تھا۔ اب تک سارہ کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہو پایا تھا۔ وہ گویا دائرے کا سفر کر رہے تھے اور کہیں بھی نہ پہنچنے کی تکلیف انہیں اندر ہی اندر کھائے جا رہی تھی۔ اب بھی وہ اپنے دفتر میں موجود تھا۔ اس کے سامنے ایک ہوپرو شخص کا اسکیچ تھا جو اس سپاہی کے مطابق تیار کیا گیا تھا، مگر اس کا چہرہ کہیں بھی ریکارڈ میں نہیں ملا تھا۔ یعنی وہ ایک بار پھر اندھیری گلی میں ہی کھڑے تھے۔ وہ اسی شش و پن میں تھا کہ سلمان کمرے میں داخل ہوا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ وہ اس قدر خوش تھا جیسے ہفتے اقلیم کی دولت مل گئی ہو۔ ہاں سلمان، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کریم نے اس کی جانب ایک نظر ڈالتے ہوئے نیچے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سر، اچھی خبر لایا ہوں، وہ قریب آ کر بولا۔ کیسی اچھی خبر؟ سڑک کی اسی جانب موجود دوسرے بنگلے کے باہر ایک طاقتور کیمرہ موجود تھا۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں اس روز اس وقت کی ویڈیو دی ہے، بلکہ اپنے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ اچھا، کیا وہ ویڈیو کسی کام کی ہے؟ کریم نے پوچھا۔ بالکل ہے سر، میں اسے ابھی ابھی دیکھ کر آیا ہوں۔ اس میں سارہ میڈم کو ایک سیاہ کار میں بیٹھے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگرچہ کار کا نمبر واضح نہیں ہے، مگر اب ہم اس اوقات میں ہائی وے اور اس جانب جانے والی سڑک پر موجود تمام CCTV کیمروں کا ریکارڈ جمع کر رہے ہیں۔
یہ ریکارڈ ہمیں ان تک لے جائے گا سر، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا۔ کریم غور سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے، چند لمحوں بعد وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں، سلمان نے جواب دیا۔ میں وہ ویڈیو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کریم اٹھ کھڑا ہو گیا تھا۔ اسے صرف ایک کھرا درکار تھا، اس کے بعد وہ کسی نہ کسی طرح سارا کو کھوج سکتا تھا، اور وہ نشان اسے مل گیا تھا۔ وہ سارا کو ڈھونڈ لائے گا، صحیح سلامت۔ اس سے گویا اپنے دل کو یقین دلایا، اور سلیمان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ بے بسی کے اندھیروں میں ڈوبی لڑکی کی دردناک داستان حیات کی مزید واقعات اگلے ماہ پڑھیے۔